अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम कल जो है जो लास्ट डे हमने करा था सूरह अनफाल और सूरह तौबा, और ये दोनों जोड़ा जो था सूरतों का, ये मदनी सूरतें थी। अब फिर आगे जो दो सूरतें आ रही हैं ये दोनों मक्की, बल्कि आगे दो नहीं तकरीबन गालिबन दो से जायद हैं, 7 हैं, ये मक्कियात हैं। ये सारी अब सूरह मक्की सूरतें होंगी। इसी तरह सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम, सूरह हिज्र, ये सब अब मक्कियात सूरतें चल रही हैं। जैसे पीछे अब ये दो मदनी सूरतें आई, इसके बाद अब मक्की सूरतें शुरू हो रही हैं, जिसमें सूरह यूनुस और सूरह हूद हम आज इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से करेंगे। सूरह यूनुस भी मक्की सूरत है और सूरह यूनुस में 109 आयात हैं और 11 रुकू है। और इस सूरत का आगाज अलिफ लाम रॉ से हुआ, हरूफ मुक़त्तात से हुआ। इसके अलावा आगे जो सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम आएंगी, इनकी इब्तिदा भी अलिफ लाम रॉ से होगी। ये भी अलिफ लाम रॉ से शुरू होगी। इसलिए इन चारों सूरतों में बहम इम्तियाज है। इस सूरह में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की खास सिफ्त बयान की जाएगी जो कि दीगर कौमों में नहीं थी। तो ये इसका जिक्र करके दीगर कौमों को बताया जा रहा है कि तुम में ऐसी खुसूसियत या सिफ्त क्यों नहीं आई। और इस सूरत के मज़ामीन से मालूम हमें होता है कि ये सूरह इस ज़माने में नाजिल हुई जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह से मुशरिकीन मक्का को समझा चुके थे, लेकिन वो अपनी ज़िद और हट दर्मी पर जमे हुए थे और ना सिर्फ कायम थे बल्कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखालफाना रवैये में हद से बढ़ गए थे, हद से ज़्यादा बढ़ गए थे। और इस मुनासबत से उन्हें तंबीह की गई है कि अपने से पहले उम्मतों से सबक हासिल करो। जब उन्होंने अपने अंबिया कराम की तौहीन की, पैगाम हक को झुटलाया, तो अज़ाब इलाही ने उनको सफ़ाए हस्ती से मिटा डाला, सफ़ाए हस्ती से उनका नामो निशान मिटा दिया गया। अहले मक्का इस बात पर एतराज़ करते थे कि इसी शहर के एक इंसान को ही हमारी रहनुमाई के लिए क्यों भेजा गया। और इनके इस एतराज़ के जवाब में कहा गया कि इंसानों की हिदायत के लिए क्या कोई फरिश्ता या जिन आता? इंसान दरअसल इंसान ही से मानूस हो सकता है, इसी की बात समझ सकता है। तुम लोगों को खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मर्तबा नबूवत अता फरमाया। ये इंसानों में नबूवत का मर्तबा यानी इस मर्तबे से सरफराज फरमाया तुम्हें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को गफलत से बचा रहे हैं, मुजरिमों की इस्लाह, कुफार और मुशरिकीन को उनके अंजाम से आगाह कर रहे हैं और फर्मा बरदारों को ये बशारत दे रहे हैं कि तुम्हारे अमल से तुम्हारा रब खुश हुआ है और तुम्हारी मेहनत ठिकाने लग गई है। यानी नेक लोगों के लिए बशारतें हैं। और फिर इसके साथ साथ इस बात पर तंबीह की गई कि मौजूदा ज़िंदगी तो दरअसल इम्तिहान की ज़िंदगी, तुम इस ज़िंदगी को सब कुछ समझ बैठे हो कि ये मताउन कलील ज़िंदगी है, ये तो इम्तिहान हो रहा है तुम्हारा। इम्तिहान में तो एक लम्हा ज़ाया नहीं किया जाता, एक मिनट ज़ाया नहीं किया जाता। तुम है कि पूरी की पूरी ज़िंदगियाँ ज़ाया कर रहे हैं। तो उनको इसकी तंबीह की जा रही है, इम्तिहान की ज़िंदगी है और इस इम्तिहान के लिए तुम्हारे पास बस इतनी ही मोहलत है कि जब तक तुम इस दुनिया में जी रहे हो, बस ये मोहलत है तुम्हारे पास। और अगर ये वक्त ज़ाया कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से इस्तिफादा करके इम्तिहान में कामयाबी का सामान नहीं किया, तो अब तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। इसके बाद कोई दूसरा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। और इस सूरत में अल्लाह ताला की कुदरत की हकीकत काफिरों को ज़हन नशीन करवाई जा रही है कि अल्लाह की कुदरत, जिन बातों, जिन बुतों और मखलूक को तुमने अपना माबूद बना रखा है, तुमने अपना माबूद बना रखा है, वो किसी चीज़ के खालिक नहीं है।
जिनको तुम अपना माबूद समझते हो, बताओ तो सही कौन सी चीज़ उन्होंने बना रखी है। तो वो किसी चीज़ के खालिक नहीं है, या किसी से अपना दिफा भी नहीं कर सकते। अगर कोई इन बुतों को तोड़ना चाहे तोड़ दे, तो ये अपने आप रोक भी नहीं। जब ये अपना दिफा नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए क्या करेंगे। तो ये कहा जा रहा है, अगर जवाब नफ़ी में है तो फिर अपने हकीकी खालिक व मालिक की बगावत से तुम बाज आ जाओ। अब अपने रब की मुखालफत से बाज आ जाओ। और अब इनसे ये सवाल किया जा रहा है कि इनसे पूछो कि तुमको आसमान और ज़मीन से जो रिस्क देता है या देखने और सुनने की सलाहियतें जो हैं, किसके इख्तियार में है, किसने तुम्हें अता की। और इस जहां के निज़ाम की तदबीर कौन कर रहा है, किस तरह रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आ रहे हैं, किस तरह सूरज के बाद चांद तारे और फिर चांद तारों के बाद सूरज आ रहा है, कौन तदबीर कर रहा है। और सबका यही जवाब होगा, ये काम तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात के हैं। फिर इनसे सवाल किया गया है, फिर उस रब की तरफ क्यों नहीं लौट कर आते जो ये सारे काम कर रहा है, तुम भी जानते हो। अब यहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुख्तसर वाक़या बयान किया जा रहा है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कदर तफसीली वाक़या बयान किया जा रहा है। वाक़या बयान करके बताया गया कि फ़िरौन ने जब नाफरमानी की तो इसका इबरतनाक अंजाम हुआ। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की फिर उस सिफ़त का ज़िक्र किया जा रहा है जो शुरू में भी किया गया था, कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब आज़ाब को आते देखा, अपने नबी को नाराज़ होकर जाते हुए देखा, तो फिर उन्होंने अपने रब से दुआ करी, इस्तग़फ़ार करी कि या अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा दे। तुझे हमारा पैगंबर बहुत नेक थे, हमारे पैगंबर बहुत नेक थे, वो गरीबों की मदद किया करते थे, उनके अंदर बहुत वो रोते थे तेरी बारगाह में, तो उनके वसीले से तू हमारी तौबा को कबूल फरमा। तो कहा दीगर कौमें क्यों ना यूनुस की कौम जैसी हुई कि आते हुए आज़ाब को देखती तो वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाती, इस्तग़फ़ार करती, तो अल्लाह तौबा कबूल करता। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की इस गिड़गिड़ाने को, रोने को, आजिज़ी करने को, तौबा करने को रब ने कबूल कर लिया और उन्हें माफ़ फरमा दिया। तो इसका जिक्र खुसूसियत के साथ आ रहा है। और फिर उसके बाद जो है जिक्र आ रहा है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफ़त के बाद अब हम देखते हैं कि आयत नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। उनका कलमा जन्नत वाले जन्नत में क्या कहा करेंगे कि इनकी बेहुदा गोइयां और उल्टी सीधी बातों पर ये कहा जा रहा है कि जन्नत वालों के तो कलमात क्या होंगे, उनके कलमे होंगे जन्नत में। आयत नंबर 10 में इसका जिक्र किया जा रहा है कि वो कहेंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा, वो कहेंगे, उनके कलमे होंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा। पूरी आयत यूँ है कि दावाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 10 में उनका कलमा है जन्नत में सुब्हानकल्लाहुम्मा, और उनकी दुआ है उसमें सलाम, और आखिरी बोली उनकी क्या होगी जब मुलाकात बर्खास्त होगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो कि पालने वाला है तमाम जहानों का। तो ये जो मजलिस के आखिर में ये बात किया करते हैं, ये दुआ किया करते हैं, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये दुआ किनकी है, ये जन्नतियों का कलाम है, तो इसलिए महफिलों के आखिर में ये दुआ की जाती है। तो कहा उनका ये कलमा जो है यही आखिरी बोली उनकी ये होगी। फिर आगे चलते हैं, आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाता है, उनसे पूछो कौन रोज़ी देता है तुमको आसमान और ज़मीन से, या कौन मालिक है कानों और आँखों का, जिन कानों से तुम उल्टा सीधा सुनते हो, जिन आँखों से तुम उल्टा सीधा देखते हो, वो किसने तुम्हें दी है, और तुम्हें रोज़ी कौन देता है आसमान से। अल्लाह ताला फरमा रहे इनसे ज़रा पूछिए तो सही, ये नेमतें तुम्हें किसने अता फरमाई। तो इनका जवाब तो यही होगा कि अल्लाह, कि वो तो अल्लाह ही अता फरमाता है हमें। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इनसे इन चीज़ों का पूछें, इनके मुतालिक पूछें, और फिर पूछें कि कौन निकालता है जिंदे को मुर्दे से और कौन निकालता है मुर्दा को जिंदा से, और वो कौन है जो तदबीर करता है कामों की। तो अब कहेंगे कि अल्लाह,
तो तुम फरमाओ कि क्यों नहीं डरते अल्लाह से। यानी कामों की तदबीर, युदब्बिरुल अम्र, कौन कामों की तदबीर फरमाता है? तो कामों की तदबीर, इनका जवाब यही होगा कि अल्लाह तबारिक व तआला फरमाता है और वही तदबीर करने वाला है। तो कहा फिर अब तुम क्यों समझते नहीं, तो तुम डरते क्यों नहीं कि तुम्हारा रब ही कामों की तदबीर फरमाने वाला है। और फिर इनकी उस खास उसका जिक्र किया जा रहा है, नेक लोगों का इसका जिक्र किया जा रहा है कि रोजी कौन देता है। इसका जिक्र आने के बाद आयत नंबर 38 में ये चैलेंज दिया जा रहा है, इस कुरान जैसी कोई और एक सूरत तो बना लो। देखिए हमने सूरह बकरा में पढ़ा था और हमने बताया था कि 5 मकामात पर अल्लाह ताला ने इनको चैलेंज दिया है। अब सूरह यूनुस में भी ये चैलेंज आएगा, फिर आगे सूरह हूद में भी ये चैलेंज आएगा। सूरह यूनुस में क्या चैलेंज आ रहा है? कोई इस जैसी एक सूरत तो बना के ले आओ। अगर तुम्हारा ये दावा है ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है तो तुम इसकी इस जैसी एक सूरत तो बना कर ले आओ। ये दावा, ये इनको चैलेंज किया जा रहा है इन लोगों को, आयत नंबर 38 में सूरह यूनुस की। और फिर आयत नंबर 42 और 43 में अल्लाह तबारिक व तआला अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा है, अफ़अंता तुस्मिउस्सुम्मा वलौ कानू ला याक़िलून। कहा जा रहा है क्या आप बहरों को सुनाएंगे, क्या आप अंधों को राह दिखाएंगे? अल्लाह अच्छा देख रहे हैं, काफिर सुन रहे हैं, काफिर देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है महबूब ये बहरे हैं, ए महबूब ये अंधे हैं, तो आप बहरों को सुना नहीं सकते और अंधों को राह दिखा नहीं सकते। ये अंधे राह रास्त पे नहीं आएंगे, ये बहरे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तो अल्लाह ताला के नजदीक कान रखते हुए जो हक को ना सुने वो बहरा होता है, आंख रखते हुए जो हक को ना देखे वो अंधा होता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप बहरों को सुनाएंगे, कि आप अंधों को राह दिखाएंगे। आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगो आ गई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से, तंदुरुस्ती और अमराज सीना के लिए, और हिदायत और रहमत है ईमान वालों के लिए। आयत नंबर 57 में ये आ रहा है कि अल्लाह ताला कुरान करीम के लिए क्या फरमा रहा है? ये नसीहत है तुम्हारे रब की जानिब से जो तुम्हारी तरफ आई है। और क्या है? ये सेहत है, तंदुरुस्ती है, किसके लिए? अमराज कल्ब के लिए, अमराज सीना के लिए ये सेहत। इसमें कुरान करीम के लिए क्या आ रहा है? अब ये तमाम लोगों से अल्लाह मुखातिब है, या अय्युहन नासु कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन। ए लोगो, ए ईमान वालों नहीं कहा जा रहा है, काफिरों नहीं कहा जा रहा है, ए तमाम लोगों, इसमें सब लोग आ रहे हैं। आ गई तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से मौइज़ा, एक नसीहत कुरान करीम के लिए कहा जा रहा है, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व शिफाउल लिमा फिस सुदूर, और सीनों की शिफा, दिलों की बीमारी के लिए, अमराज कल्ब के लिए इस आयत को पढ़ा जाता है। और वहुदम व रहमा, और हिदायत और रहमत है किसके लिए? लिल मुमिनीन, मोमिनीन के लिए हिदायत, जो मान जाए, जो ईमान ले आए, उनके लिए ये हिदायत और रहमत है। आयत नंबर 62, आयत नंबर 62 में आ रहा है, बहुत अहम आयत, सूरह यूनुस की बड़ी मशहूर आयत है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि लखौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और सुन लो और खबरदार हो जाओ। इसका तर्जुमा, अला का तर्जुमा कर सकते हैं, और सुन लो और खबरदार हो जाओ, और खूब याद रखो और जान लो क्या क्या कि बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। ये औलिया ज़ाम की शान में आयत है कि अल्लाह के जो वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, उनको ना कोई खौफ होगा, ना कोई गमजदा होंगे। अच्छा देखें, खौफ होता है आने वाले वक्त का, और गमजदा होता है इंसान वक्त गुजरने पर। आने वाले वक्त का खौफ, जैसे बच्चा इम्तिहान में फेल ना हो जाए, इसका डर है। बेटी का रिश्ता करा है, कहीं लोग खराब ना निकले, इसका डर है। बेटे का रिश्ता करा है, लोग अच्छे ना निकले, इसका डर है। लेकिन अब क्या है? बेटी का रिश्ता करा, लोग खराब निकले, अब गमजदा हो गए। बेटे का इम्तिहान हुआ, बेटे का रिजल्ट आया, फेल हो गया,
اب غمزدہ یعنی خوف جو ہے آنے والے وقت کا ہوتا ہے، اور غمزدہ جو ہوتے ہیں وہ وقت گزرنے کے بعد ہوتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے میرے ولی جو میرے دوست ہیں نہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی رنجیدہ ہوں گے، نہ ہی خوف زدہ ہوں گے نہ ہی رنجیدہ. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ڈر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی تو زندگی فنا فی اللہ، اللہ کی رضا میں گزری ہے، اللہ کی رضا چاہنے میں گزری، رضا الہی تلاش کرنے میں گزری ہے. تو وہ تو اللہ کی رضا میں لگے رہے تو ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہے. یہ کہا جا رہا ہے ولیوں کی شان میں، یہ ان کی شان بیان کی جا رہی ہے. پھر آگے آیت نمبر 27 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رب جو ہے جس نے بنائے آسمان و زمین کی، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، کس لیے؟ لتسکنوا، کہ تم اس میں چین پاؤ، سکون پاؤ. رات کو سکون پانے کا باعث بنا دیا، اور دن بنایا آنکھیں کھولنے والا، تمہاری تلاش معاش، فکر معاش. تو دن میں تم نکلو باہر، رات کو تم سکون پاؤ، اپنے گھروں میں آرام حاصل کرو. اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو سنتی ہے، غور سے سنتی ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ دن کو جتنا بھی سو لو، وہ رات والا سکون تمہیں دن کے سونے میں نہیں ملے گا. دن کو جتنا بھی، رات والا سکون دن کے سونے میں نہیں ملے گا. تو یہی کہا جا رہا ہے. اور آرام کے دو وقت ہوتے ہیں، ایک قیلولہ یعنی دوپہر کا آرام، چاہے وہ تھوڑی دیر کا آرام ہو، ایک لیلولہ یعنی ایک رات کا آرام. بس اس کے علاوہ آرام کے وقت نہیں. تو دن رات کا جو سکون اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے لتسکنوا، رات کو سکون ملتا ہے تمہیں سونے میں. تو یہ کہا کہ اس لیے ہم نے یہ بنائی رات تمہارے لیے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آیت نمبر 71 میں آ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سنائیں. نوح کی خبر پڑھ کر سنائیں جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم پر شاپ گزرا ہے میرا کھڑے ہونا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کرا ہے، میں نے اپنے رب پر بھروسہ کرا ہے. تو مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو. تمہارے کام میں تم پر کچھ الجھن نہیں رہے. پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو. اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ ان کلمات میں حضرت نوح کے جو یہ کلمات آ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کے ان کلمات سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ ان سے ہوتا ہے کہ حضرت نوح ان سے وہ ہو گئے تھے کہ یہ تنگ کر رہے تھے، یہ مان نہیں رہے تھے، بہت زیادہ مطلب انتہا پر یہ لوگ پہنچ گئے تھے. اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا جھٹلاتے تھے اور آپ کو اتنا مارتے تھے کہ آپ کا کرتا مبارک لہو لہان ہو جاتا تھا. اور آپ کی بیوی بھی جو تھی وہ جا کے ان کو کہتی تھی اپنی قوم کو، نوح تو دیوانے ہیں. اور نوح علیہ السلام کو پھر یہ لوگ تنگ کرتے تھے اور آپ کو اتنا مارتے تھے کہ مبارک کرتا بھی لہو لہان ہو جاتا. تو تب آپ نے یہ کہا کہ میری قوم، اگر تمہیں برا لگا ہے میرا کھڑے ہونا، اللہ کی نشانیاں تم کو یاد دلانا، تو میں نے تو اپنے رب پر توکل کرا ہے. اور تو مل جاؤ، فَأَجْمِعُوا، اب مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اور اپنا کام پکا کر لو، جو کرنا ہے میرے خلاف کر لو. اور پھر کیا ہے؟ اور پھر تم پر کچھ الجھن نہ رہے، پھر جو بھی ہو تم میرا، جو بھی ہو سکے میرا کر لو، اور پھر تم مجھے مہلت نہ دو. یعنی اب بات ادھر تک بڑھ چکی تھی، یہ لوگ سننے پر تیار نہیں تھے. تو آپ سوچیں 950 برس تبلیغ دین، 950 برس تبلیغ دین. پھر سے ہم ایک روایت کا یاد دلا دیں. حضرت نوح علیہ السلام ایک روایت میں آتا ہے 40 برس کی عمر میں مبعوث ہوئے، 950 برس تک اپنی قوم پر تبلیغ کری، اور طوفان کے بعد 60 برس تک آپ حیات رہے. تو یہ آپ کی عمر، اتنی عمر میں، اور آپ نے جب یہ اپنی قوم کو اتنی تبلیغ کری 950، پھر بھی یہ نہیں مانے. تو آپ کو کہتے ہیں، آپ کے لیے کہا جاتا ہے، آپ کا لقب ہے شیخ الانبیاء، آپ کا لقب ہے. اور جب کہتے ہیں کہ آپ کو فرشتوں نے پوچھا آپ سے
کہ اے پیغمبروں میں سب سے زیادہ طویل عمر پانے والے پیغمبر آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ سے جب فرشتوں نے یہ سوال کرا کہ اے پیغمبروں میں سب سے زیادہ طویل عمر پانے والے پیغمبر آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو آپ نے کہا میں نے دنیا کو تو بس اس طرح پایا کہ جیسے کوئی کسی گھر میں ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے، بس اتنا ہی پایا. یعنی یہ وقت گزرا دنیا میں، اور ہم اس میں تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک دیکھیں، بعض روایت میں اس سے بھی زائد عمر آئی ہے، اور کچھ ایک روایت میں یہ بھی آئی کہ 40 برس کی نبوت میں اعلان نبوت دعوتیں دی اور 950 برس کی عمر تک تبلیغ کرتے رہے، اور 950 برس تک تبلیغ دین کرتے رہے، پھر اس کے بعد 60 برس طوفان کے بعد حیات رہے. اور اتنی طویل عمر، اور ہم اتنی عمروں پر ہی ہم کہتے ہیں دنیا میں بس تکیہ لگا لیا، یہی رہنا ہے یہی رہنا ہے. تو یہ کہا. اب کیا ہوا؟ اب اگلی یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 71 میں، اور ان کے کچھ ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے، ان کو اپنی قوم کو سمجھانا، پھر ان کی قوم کا غرق کر دینے کا ذکر آیا کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے تھے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد بھی ہم نے رسول بھیجے. یہ ذکر آنے کے بعد آیت نمبر 75 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. آیت نمبر 75 میں پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کرا اور وہ مجرم لوگ تھے. تو اب ان کا ذکر آیا کہ تکبر کرا، اور وہ لوگ کون تھے؟ مجرم لوگ تھے، اور انکار کرتے رہے. اور جب حضرت موسیٰ کے معجزات کو دیکھا تو کہا لا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. معجزات کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا. پھر اس کے بعد آگے کیا ہوا کہ آگے اس کا وہ جنات سے مقابلہ، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے بھی ذکر آیا وہ ہوا. تو اس کے بعد آیت نمبر 87 میں خاص چیز کا ذکر آ رہا ہے جو اس سے قبل نہیں آیا تھا. 87 کی طرف چلتے، اور اس میں کیا آ رہا ہے ذکر آیت نمبر 87 میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ نے عرض کی اے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آرائش دی اور مال دنیا کی زندگی میں دیے گئے. اے رب ہمارے اس لیے تیری راہ سے بہکا دیں، اور اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے، ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ چکھ لیں. اب یہ حضرت موسیٰ نے کہا. پھر اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا وہ یہ تھا 87 میں، یہ 88 ہم نے پڑھی، 87 میں یہ. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ کرو اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری دو. ایک روایت میں آتا ہے یہ جو آیت نمبر 87 میں کہا جا رہا ہے گھروں کو مسجد بناؤ، فرعون نے ان کی عبادت کے لیے سختی سے پابندی کر دی تھی اور مساجد کو گرا دیا تھا. تو جو اب گھروں کو اس رخ پر بنائے کہ گھر مسجد کی طرح بنے کہ قبلہ رخ ہو جائے، تاکہ گھروں میں، یہ وقتی حکم تھا کہ آپ وقتی طور پہ، لیکن یہ یاد رکھیے اہل کتاب اپنی عبادت گاہوں میں جا کے ہی نماز پڑھتے ہیں. یہ اللہ کا امت مسلمہ پر بڑا فضل ہے کہ پوری زمین کو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مسجد بنا دیا. آپ جنگل میں، آپ صحرا میں، آپ سفر میں ہیں، کہیں مسجد نہیں، آپ وہیں نماز پڑھ لو، پوری زمین کو مسجد. لیکن دیگر امتوں کے لیے کیا تھا؟ اپنی عبادت گاہوں میں جا کے نماز پڑھنا. اور ایک وقت آئے کہ فرعون نے اس چیز کو، مسجدوں کو جب تباہ کر دیا ان کی مسجدوں کو، تو اب وہ حکم دیا کہ اب گھر ایسے بناؤ کہ وہ قبلہ رخ ہو، اور وہاں گھروں کو مسجد، ایک وقتی حکم تھا کہ گھروں کو مسجد کی طرح بناؤ. تو پھر یہ وقتی حکم آیا، اس کے بعد پھر مساجد میں ہی نماز پڑھنے کا حکم آ گیا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا. پھر اس کے بعد اب اس کے عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے آپ نے دریا میں چلے، اور ان کے لشکروں نے، فرعون کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اسے کیا ہے، ہم نے انہیں غرق کر دیا. اب جب یہ فرعون پیچھے، اس کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم کو لے کر چل پڑے ہیں، تو اس کو پتا چلا تو غضبناک ہوا اور اپنی فوج لے کے آگے بڑھا اور پیچھا کرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لوگوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ کے لوگوں کو تو اچھا بنی اسرائیل منحرف ہونے والی قوم تھی. جب انہوں نے دیکھا پیچھے لشکر فرعون کا آ رہا اور آگے دریا, آگے بحر, تب انہوں نے کہا موسیٰ آج تو ہم مر گئے, یہ کیا پیچھے فرعون ہے آگے دریا ہے, اب ہم کیا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پہ توکل کرو, ہمارا رب آسانیاں فرمائے گا. جب تم نے رب پر توکل کری ہے اور پھر حکم ہوا کہ اپنا عصا دریا میں مارو, تو دریا میں اللہ تعالیٰ نے رستہ بنا دیا ان کے لیے. اچھا ہوا یوں کہ ایسا ہوتا تھا کہ رستہ جب بنا تو اب قطاریں تھیں ان لوگوں کی, تو اس طرح ہوا کہ قطاریں جب چل رہی تھی تو اب ان کو یہ, کیونکہ جلدی بدگمان بہت جلدی ہوتے تھے بنی اسرائیل, اب انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ والے ڈوب گئے پھر ہم گلے شکوے کرنے شروع کریں, مطلب اس طرح ان کے ذہن میں خیال آیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اونچی اونچی موجیں ان کے درمیان دیوار بن چکی تھی, دونوں ان کے لائنوں کے درمیان جو صفیں تھی دیوار بن چکی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان موجوں میں ان کے درمیان روشن دان یا کھڑکیاں بنا دی. یعنی اس طرح پانی اتنا ہٹا ہوا تھا اور اب یہ چل کے دریا بھی پار کریں اور ان کھڑکیوں سے ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں, اور ان کی تسلی بھی کہ کوئی غرق نہیں ہوا, کوئی ڈوبا نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے وہ کر دیا. اب یہ باتیں کرتے ہوئے دریا کو پار کر رہے ہیں. فرعون نے جب دیکھا کہ یہ دریا پار کر گئے اور دریا خشک ہو گیا, بیچ میں سے رستہ بن گیا, تو فرعون نے بھی آگے اپنی فوج کو کہا کہ تم بھی دریا میں اپنا گھوڑے ڈال دو. لیکن کیا ہوا, کہتے کہ فرعون کا جو گھوڑا تھا, عموماً ہوتا یہ ہے, آپ دیکھیں جب ایک جرنیل ہوتا ہے, ایک سپہ سالار ہوتا ہے, یا ایک بڑا ہوتا ہے فوج کا, وہ کیا کرتا ہے, یا ملک کا بڑا ہوتا ہے, اس کے جو سواری ہوتی درمیان میں ہوتی ہے, اس کے پیچھے بھی پروٹوکول, اس کے آگے بھی پروٹوکول ہوتا ہے. اس طرح چل رہا ہوتا ہے. فرعون بھی بیچ میں تھا, لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے, اور یہ اللہ کی مشیت تھی کہ حضرت جبرائیل ایک گھوڑی پر تشریف لائے تھے. اور وہ گھوڑی یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ وہ گھوڑی, فرعون کا گھوڑا, اس گھوڑی کی بو پا کر وہ اپنے جو بیچ والا حصہ تھا اس کو کراس کر کے وہ آگے نکل گیا. سب سے پہلے فرعون کا گھوڑا ہی دریا میں اترا, اس گھوڑی کی بو پا کر اس کے پیچھے پیچھے چلا تو وہی دریا میں اترا, اور لشکر اس کے پیچھے پیچھے اترا. اور اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ دریا پار کر چکے تھے. اب اللہ نے دریا کو ملنے کا حکم دے دیا, دریا مل گیا اور یہ ڈوبنا شروع ہو گیا. تو اس نے اب کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں. اب جب اس نے یہ کہا میں ایمان لاتا ہوں, یہاں بھی مشیت الہی یہ تھی کہ جب اس نے ایمان لاتا ہوں کا لفظ کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک موقع پر اللہ کے حکم سے اس کے پاس گئے تھے اور فرعون سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اے فرعون, مرد کے بھیس میں, اے فرعون یہ بتا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا حکم نہ مانے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. اب فرعون اس وقت یہی سمجھا کہ مالک میں ہوں اور یہ بنی اسرائیل میرے محکوم ہے, یہ غلام ہے, کہا اس کو ڈبو کر مارنا چاہیے. حضرت جبرائیل نے کہا چل اس خط پہ, اس مکتوب پہ لکھ دے اور سائن کر دے تاکہ تیرے جو جس طرح تو کہہ رہا ہے اسی طرح سزا دینی چاہیے. تو اس نے فرعون نے لکھ بھی دیا اور سائن بھی کر دیے. اب جب یہ ڈوب رہا تھا تو اس نے جب کہا میں ایمان لاتا ہوں تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور وہ مکتوب لکھا ہوا دکھا دیا کہ تو کہتا تھا نا جو مالک کا نافرمان ہو اسے ڈبو کر مارا جائے, تو یہ تجھے غرق کیا جا رہا ہے. تو یہ اس کے ساتھ ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی سورت کی آیت نمبر 92 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آج ہم تیری لاش کو بنا دیں گے عبرت لوگوں کے لیے, بھی بدنی کا, تیری لاش کو, تیرے بدن کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں گے اور پچھلوں کے لیے نشانی ہوگی. بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. کہا تیرے بدن کو, اسی آیت کی نسبت سے اس کی لاش کہتے ہیں اللہ نے عبرت بنا دی. اور اس کی لاش جو ہے وہ, اچھا ہوتا یہ دیکھیں کسی کے پہلے وقتوں میں مصر کے بادشاہوں کو فرعون, ان کا یہ لقب ہوتا تھا فرعون. اسی طرح چین کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا خاقان, اور مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا فرعون. یہ والا جو فرعون تھا, یہ لوگ, ان کی لاشیں حنوط کر کے رکھی جاتی تھی. یہ اس میں اپنی لاشیں رکھتے تھے. اچھا لاشوں کو حنوط کرنے کا عمل کیا ہوتا تھا, ان کے اندر سے ساری چیزیں نکال کر اور اس میں موم بھر دیا جاتا تھا
کیونکہ یہ اعضا جو ہوتے ہیں ہمارے انتڑیاں یہ سب چیزیں یہ تو پھر گندگی گلنا شروع ہو جاتے ہیں نا اندر، تو یہ سب نکال دیتے ہیں، نکال کر پھر اس کو باہر کے ملکوں میں اب بھی اگر باڈی بعض جگہ میں نے سنا ہے اور پتہ نہیں کتنی حقیقت ہے کہ اگر جیسے وہاں سے کسی کا انتقال ہو اور باڈی لانی ہے کتنا عرصہ ہو گیا تو پوسٹ مارٹم کرتے تو اندر سے یہ ساری چیزیں نکال دیتے ہیں تاکہ باڈی جلدی خراب نہ ہو، تو اندر سے سب چیزیں نکال دیتے ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں، واللہ عالم۔ اور تو کہا کہ ان کو بھی موم بھر دیتے تھے، اندر موم بھر دیتے تھے اور وہ لاش جو تھی اس پہ کچھ چیزیں لگا کے اس کو ہنوت کر دیتے تھے کہ وہ پھر عرصے تک خراب نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح دیگر فرعونوں کی بھی جو ممیز ہوتی تھی ان کو اسی طرح کیا جاتا تھا، لیکن اس فرعون کے جب بدن ملا، لاش ملی، تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تیرے بدن کو آج ہم محفوظ رکھیں گے اور لوگوں کے لیے، اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا باعث بنا دیں گے، تو اس کے معاملے میں یہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا جسم بغیر کسی چیز کے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بنے کہ دیکھو یہ تکبر والا وہ شخص تھا جو کہتا تھا کہ میرے محل کے نیچے سے 6 نہریں نکلتی ہیں، میں خدا ہوں، خدائی کا دعوے دار تھا، جو لوگوں کو معلق کر کے میخیں ٹھکوا دیتا تھا، وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتے تھے اس کی سزا میں۔ تو کہا یہ اس کا حال دیکھو، آج اس کا بدن باعث عبرت ہے، اتنا بڑا اپنے وقت کا بادشاہ تھا یہ، تو یہ اس کی لاش کو عبرت بنا دیا گیا۔ آیت نمبر 28، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ کیا صفت تھی ان کی قوم کی، کہ یہ حضرت یونس ناراض ہو کر جب چلے گئے تو انہوں نے استغفار خوب عاجزی، اس قوم کا جو بادشاہ تھا، جب بادشاہ نیک ہوتے ہیں تو عوام بھی نیک ہوتی ہے، اور عوام نیک مطلب اس طرح کہ بادشاہ نیک تھا، عوام کو اس نے کہا، جب دیکھا حضرت یونس ناراض ہو کے چلے گئے تو اس نے اپنے عوام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو وہ سر برہنہ کر کے اور کھلے میدان میں ننگے پاؤں آیا اپنی قوم کو لے کے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتے، اور انہوں نے کھلے آسمان تلے ننگے سر ننگے پاؤں یہ لوگ آئے اور گریہ ازاری کرنی شروع کر دی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمارے پیغمبر ناراض ہو کر چلے گئے، یا اللہ ہمارے پیغمبر بہت نیک تھے، وہ غریبوں کے بہت غم گسار تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے، یا اللہ رب کریم تو ان کی نیکیوں کے صدقے اور ہمارے پیغمبر کے صدقے ہم پر آنے والے عذاب کو دور کر دیں۔ یہ اس صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب ان پر 3 دن کے بعد آنا تھا، ان کا شہر کا نام تھا نینوا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے شہر کا نام تھا نینوا، اور ان 3 دن کے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو، کیونکہ حضرت یونس کہہ کے گئے تھے کہ ان کو اللہ نے وحی بھیجی تھی کہ اتنے دن بعد عذاب آئے گا، تو عذاب آنے والا عذاب ان سے ٹل گیا وہ عذاب، اور یہ اس طرح، اور کہتے ہیں بعض کے نزدیک کہ ذی الحج کی پہلی تاریخ سے محرم کی 10 تاریخ تک، ایک روایت جو ہے یہ روایت جمہور کے نزدیک ہے، یعنی اکثریت کے نزدیک ذی الحج کی پہلی تاریخ سے محرم کی 10 تاریخ تک یہ سب نالہ ازاری کرتے رہے، کھلے آسمان تلے ننگے سر ننگے پاؤں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ نالہ ازاری کرتے رہے، روتے رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ نیک لوگوں کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا، استغفار کرنا اللہ کو پسند ہے، اسی لیے تو اس کا ذکر قرآن میں ہے، تیرے نیک بندوں کے صدقے، تیرے نیک بندوں کے وسیلے ہم گنہگاروں پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے جو لوگ تھے وہ بادشاہ کے پاس آئے، ایک شخص تھا اس میں، اور وہ بادشاہ جو تھا وہ مرد عاقل تھا، وہ بولا اگرچہ یونس چلے گئے مگر جس خدا کی طرف ہمیں بلاتے تھے وہ تو موجود ہے، جانتا اور سنتا ہے، اب اور کچھ چارہ نہیں مگر یہ کہ اسی کی درگاہ میں ہم سب عاجزی اور زاری کریں۔ پھر بادشاہ ننگے سر ننگے پاؤں اور موٹا کپڑا اوڑے ہوئے رعایا بھی اسی حلیے میں صحرا کی طرف چلے، اور ذی الحج کی پہلی تاریخ سے محرم کی 10ویں تاریخ تک سب اسی طرح نالہ ازاری کرتے رہے، اور ان 40 روز میں نالہ ازاری کرتے رہے، غرض یہ کہ 40ویں روز
اور جمعے کا دن اور عاشورے کا دن تھا. 40واں دن جو آیا کون سا تھا؟ جمعے کا دن اور عاشورے کا دن تھا. اور ان کی دعا کا اثر ظاہر ہوا اور دیوان رحمت سے پروانہ نجات لکھا گیا. تو یہ سورہ یونس کے کچھ مضامین تھے جو ہم نے ابھی ذکر کرے. اب ہم پڑھتے ہیں سورہ رعد کی طرف. سورہ رعد نہیں، سورہ ہود کی طرف، سورہ ہود کی طرف. سورہ رعد نہیں، سورہ رعد تو سورہ یوسف کے بعد آئے گی. اب ہم چلتے ہیں سورہ ہود کی طرف. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب مسلسل 7 صورتیں آپ کو ملیں گی جو ہیں اس کی مکی صورتیں ہوں گی. اب مسلسل صورت اور الف لام را والی صورتیں بھی چلتی رہیں گی. اب ہم چلتے ہیں سورہ ہود کی طرف. اور یہ بھی الف لام را سے شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے. اور اس کے مضامین آپ دیکھیں، یہ دونوں صورتیں جیسے جوڑے جوڑے آ رہے ہیں نا، تو مضامین ایک ہی طرح کے ہیں. انبیاء کے واقعات بتائے جا رہے ہیں. سورہ ہود میں کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بھی واقعات آئے کچھ نبیوں کے، تو ان کا ذکر بھی آیا. حضرت نوح کا واقعہ پھر یہاں بیان ہوگا سورہ ہود میں. اور الف لام را سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں. اور پھر ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور پھر تفصیل کی گئی ہیں اور حکمت والے اور خبردار کی طرف سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے نا عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک اس میں تمہارے لیے ڈر ہے اور خوشی سنانے والا ہوں. بے شک میں تمہارے لیے ڈر سنانے والا اور خوشی سنانے والا ہوں. یعنی اب کیا دیکھیں، مکی صورتوں میں یہی ڈرایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرو. تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے. اس صورت کے مضامین بھی وہی ہیں جو پچھلی صورت کے تھے. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب تم معافی طلب کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا. اور اگر یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف توبہ کرو تو تمہیں بہت اچھا برتاؤ فائدہ دے گا اٹھانے کا. یہاں متاعن حسنن کا لفظ آیا ہے آیت نمبر 3 میں، یعنی تمہاری زندگی کا برتنا بہت اچھا تمہیں ملے گا. متاعن حسنن سے کہ زندگی میں جو تمہیں گزر اوقات ہوگی تمہاری بہت اچھا برتنا ہوگا زندگی کا. اور ٹھہرائے گا الی اجل مسمى، ایک وعدے تک تم ٹھہرو گے دنیا میں. اور پھر کیا ہوگا؟ یؤتی کل ذی فضل، اور ذی فضل کا مطلب ہے کہ تمہیں اس کا فضل پہنچائے گا. جو نیکیاں کرو گے اس کا فضل پہنچے گا تمہیں. اور اگر تم منہ پھیرو گے تو تم پر بڑے دن کے عذاب کا میں خوف کرتا ہوں. یومن کبیر قیامت کا نام ہے. ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے اگر تم منہ پھیرو گے. اور پھر کیا ہے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں سے، رازوں سے واقف ہے. اب ہمارا 12واں پارہ شروع ہو گیا سورہ ہود میں. 12واں پارہ. اور کیا کہا جا رہا ہے 12ویں پارے کی پہلی آیت دیکھیے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا، اور سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ آج ہمیں یہ اس آیت پر ہمارا یقین کامل ہو، نہ ہیرا پھیری کریں، نہ دھوکہ دہی کہیں، نہ لوٹ مار کریں، نہ کوئی اور معاملہ کریں. اللہ نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ کرم پہ لیا، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے اور وہ جانتا ہے کس نے مستقرہ کہاں ٹھہرنا ہے،
اور کہاں مستودعہا، اور کہاں سپرد ہوگا، کہاں اس کی تدفین ہوگی، کہاں وہ ختم ہوگا، اور سب ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ اصحاب کو ایک علاقے میں جیسے سفیر بنا کر بھیجا، تو یہ جو تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے قبیلے کے دو اور اشعری آپ کے ساتھ تھے، اشعری قبیلہ ان کے نام، قبیلے کا نام ہے۔ تو ادھر کسی علاقے میں گئے۔ اب سفارتکاروں کو جو شہر کے قریب علاقے میں ٹھہرایا جاتا ہے، جو انٹرنس ہوتی ہے اس کے قریب، وہاں ٹھہرایا جاتا ہے۔ اب ہوا یوں کہ وہ سفارتکاروں کا جو ہوتا ہے، جب کسی اور ملک میں سفیر بن کے جاتے ہیں، ظاہر ان کے کھانے پینے اور وہ ایک پیغام لے کر آئیں، ایک میسج لے کر آئیں، تو کھانے پینے کی ذمہ داری جس ملک میں گئے، جس مملکت میں گئے، تو ان کے ذمہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو مہمان ہیں وہ ان کو کھلائیں۔ تو اب یہ جب وہاں گئے تو وہ بھول گئے، اور ان کی رہائش جو سفیروں کی ہوتی تھی شہر کے کنارے پر ان کی جگہ دی ہوتی تھی، وہاں ان کی رہائش ہوتی تھی۔ اب کیا ہوا کہ وہ بھول گئے کھانے پینے کا، تو اب سوچا کہ ہم ان کو جا کے یاد دلائیں کہ کھانا پینا تو ہمیں دو، بھیجا نہیں، بھوک لگی، اتنا طویل سفر کر کے آئیں۔ لیکن پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ آیت آئی، وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہا کوئی نہیں جاندار چلنے پھرنے والا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیا ہو۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم مانگیں گے نہیں۔ اچھا، یہ وہاں گئے کہنے کے لیے، لیکن بغیر کہے یہ آیت ذہن میں آ گئی، واپس آ گئے۔ تو پیچھے آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے ایک شخص آیا تھا، اور انہوں نے کہا بھی میں نے تو نہیں کھانے کا کہا، مجھے تو اچھا نہیں لگا، کیونکہ میرے نے تو وہ آیت ذہن میں آ گئی کہ اللہ نے جب اپنے ذمہ کرم پہ لیا تو ہم بندوں کو کیوں کہیں۔ تو کہا کہ آپ گئے تو آپ کے پیچھے ایک شخص آیا اور ایک بڑا خوان کھانے کا لے کر آیا، اور یہ خوان پڑا۔ جب ان لوگوں نے خوان کھولا، اوپر سے کپڑا اٹھایا، بہت خوبصورت اور بہت ہی اچھی خوشبوؤں کے پکوان تھے، اس میں سیر ہو کر کھایا۔ اور پھر اس کے بعد جب کھانا کھا لیا تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو جو دنیا کے کھانے کی نہیں تھی، ایسا ذائقہ جو دنیاوی کھانوں کا نہیں تھا۔ بڑے اللہ کا شکر ادا کر آپ جا کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھانا اللہ نے تمہارے لیے جنت سے بھیجا تھا۔ جب انسان اللہ پر توکل ایسی کرتا ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کا رزق اپنے جو زمین پر چلتا پھرتا ہے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، جب توکل ایسی ہو جائے تو پھر آسانیاں اور اسباب ایسے ہوتے ہیں۔ تو کہا وہ اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو تمہیں بہت اچھی لگی، اور دنیا میں ایسی تمہیں کوئی بھی خوشبو نہیں ملی۔ تو اللہ فرماتا ہے وہی رب ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا، اور پھر اس کا عرش پانی پر تھا، اور کہ تمہیں آزمائے اور تم میں کس کا کام اچھا ہے، اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب کہا جا رہا ہے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور اس کا عرش پانی پہ تھا۔ کہتے ہیں ایک جنتی یاقوت تھا، ایک قیمتی پتھر۔ اب جنتی یاقوت کی ہم کیا اس کا ایک اندازہ کر سکتے کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ نے اس کو نگاہ ہیبت سے دیکھا، وہ پگھل کر پانی ہو گیا، اور پھر اس پانی پر زمین کی بنیاد رکھی۔ آپ دیکھیں زمین کو آپ جہاں سے بھی کھودتے ہیں، بورنگ کرتے ہیں، پانی نکلتا ہے، کیونکہ زمین کی بنیاد پانی پر ہے۔ لیکن یہ ٹھہری ہوئی کیوں ہے ہمارے قدموں میں؟ اس لیے اللہ فرما رہا ہے ہم نے پہاڑ لنگر کی طرح، کیلوں کی طرح زمین پر گاڑ دیے تاکہ تمہارے قدموں میں ٹھہری رہے۔ تو آپ جہاں سے زمین کھودتے ہو، کہیں گہری کہیں کم گہری، پانی نکل آتا ہے کیونکہ زمین کی بنیاد پانی پر ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 6 دن میں زمین کو پیدا کرا، اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے، یعنی زمین میں تمہیں بھیجا کس لیے کہ کس کا کام، ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، تمہیں بھیج دیا زمین پہ۔ اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے، اگر آپ ان کافروں سے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو کہتے ہیں اللہ ھذا الا سحر مبین، یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں تو یہ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے روکا ہے، سن لو جس دن ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور انہیں گھیرے گا وہی عذاب جس کی یہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ جب عذاب کو دیکھ لیں گے، اب تو مذاق میں اڑاتے ہیں، اس دن وہ عذاب ان سے پھیرا نہ جائے گا، وہ عذاب جس کی یہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ اور کہا جا رہا ہے اگر اب آدمی کی فطرت، اللہ فرماتا ہے آدمی کو جب ہم اپنی رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو مزہ دیں اور پھر اسے چھین لیں، یعنی نعمتیں دے کر پھر اس کے بعد وہ نعمتیں چھین لیں، تو ضرور وہ نا امید، بڑا نا امید ہو جاتا ہے اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ نا امید، ایسے نا امید جیسے اسے کبھی نعمت ملی نہیں، نا شکرہ ایسے بن جاتا ہے کہ جیسے اسے کبھی کچھ ملا ہی نہ ہو۔ تو کہا آدمی نا امید ہو جاتا ہے اور نا شکرہ ہو جاتا ہے جب نعمت دے کے اس سے کچھ دنوں کے لیے، آزمائش کے لیے نعمت واپس لی جائے۔ یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ یا اللہ میرا بچہ کیوں بیمار ہوا؟ یا اللہ میرا کاروبار کیوں ڈوبا؟ تو ایسے بن جاتا ہے ارے اتنے سالوں سے تو آپ نے اس کاروبار کے رزق کے مزے لیے تھے، اتنے سالوں میں تو عیش کری تھی، وہ یاد نہیں؟ اتنے سال تو صحت، حضرت ایوب علیہ السلام سے جب کسی نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیوں نہیں کرتے، غالباً آپ کی زوجہ نے کہا، تو کہا آپ کیوں نہیں دعا کرتے کہ اللہ آپ کو صحت دے؟ تو کہا کہ مجھے اللہ نے صحت مندی کے کتنے سال دیے؟ کہا اتنے برس۔ تو کہا اب میں چند دنوں کی بیماری سے اپنے رب کی ناشکری کروں کہ اللہ مجھے صحت ہے؟ میرا رب کہے گا نہیں کہ ایوب تجھے میں نے کتنے سال تو صحت مندی دی؟ ہاں مجھے حیا آتی ہے میں اپنے رب کو ایسا کہوں۔ تو ہم چند دن کی بیماری سے تنگ آ جاتے ہیں، اتنے سال ہا سال صحت مندی کے گزارے ہوتے ہیں، سال ہا سال ہم نے عیش و عشرت کے گزارے ہوتے ہیں، تو ہم چند دنوں کی بیماری سے وہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھے، موذی امراض سے محفوظ رکھے، لیکن ہمیں ناشکری سے بھی محفوظ رکھے، اس کی ناشکری کرنے سے اور نا امید اور مایوسی سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ تو کہا اور پھر جب ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی، تو وہ ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں، بے شک وہ خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا اور بڑائی کرنے والا، یعنی شیخیاں بھگانے والا ہے۔ کہا جا رہا ہے جب اس کو دور کر دے تو بجائے کہ شکر ادا کرے، بڑائیاں کرتا ہے کہ بھائی میں نے بڑی محنت کری تو یہ چیزیں میرے پاس آ گئی، میں نے بہت مشقت کری تو یہ چیزیں میرے پاس آ گئی۔ تو کہا پھر اپنے رب کو وہ انسان جو ہے بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ جو صبر کریں گے تکالیف پر اور اچھے کام کریں گے ان کے لیے بخشش اور اجرن کبیرہ، بڑا اجر، بڑا ثواب ہوگا ان کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا وہ جو وحی آپ کی طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ چھوڑ دو گے اور اس پر دل تنگ ہوگا، اور اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا، تو تم تو ڈر سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے۔ کہا جا رہا ہے اے حبیب آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں ان کے انکار پر، اپنے دل کو تنگ نہ کریں کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہ اترا، آپ پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اترا، یا فرشتہ کیوں نہ آپ کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے، ملک کوئی فرشتہ کیوں نہیں نظر آتا۔ انما انت نذیر، آپ تو صرف ڈرانے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو ڈرانے کے لیے آئے، اور اللہ ان کے ہر کام پر نگران ہے، وکیل ہے، دیکھ رہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے اب وہی چیلنج دیکھیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا پچھلی صورت میں ایک صورت کا آیا، ایک صورت بنا لو، سورہ بقرہ میں بھی آیا ایک صورت بنا لو، اب اس صورت میں چیلنج کیا آ رہا ہے 10 صورتوں کا۔ ام یقولون افترہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا یا معاذ اللہ گھڑ لیا؟ آپ فرما دیجئے تو لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں، مثل ہی اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دیکھیں اب 10 صورتوں کا، سورہ بقرہ میں ایک صورت لے آؤ،
सूरह यूनस में एक सूरत ले आओ, सूरह हूद में 10 सूरत, ये 5 मकाम पर, 3 मकाम हो गए, 5 मकाम पर ये चैलेंज इन लोगों को दिया है कुरान में कि अगर तुम्हें कुरान पर शक है तो तुम ऐसी सूरतें बना के लेकर तो आओ। तो ये कहा जा रहा है इन लोगों को। और फिर अल्लाह तबारिक व तआला फरमाता है इन लोगों के लिए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है इसमें। अल्लाह ताला फरमा रहा है तो क्या वो जो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हो और जो अल्लाह की तरफ से गवाह आए, उससे पहले कि मूसा की किताब, पेशवा और रहमत, वो उस पर ईमान लाते हैं, और जो इसका मुनकिर है सारे ग्रोहों में, तो आग उसका वादा है। तो ऐ सुनने वाले, तुझे इसमें कुछ शक न हो, बेशक वो हक है तेरे रब की तरफ से, लेकिन बहुत से आदमी ईमान नहीं रखते। यानी कहा जा रहा है इससे कब मूसा अलैहिस्सलाम की किताब भी तो आई, और वो किताब क्या थी? पेशवा थी और रहमत थी, उसमें हिदायत के अहकामात, बल्कि यूँ कि उसमें अहकामात शरीयत थे। तो उस पर क्यों नहीं ईमान लाए? जो अब ये एतराज़ात करते हैं यहूदी लोग, तो उस पर ईमान क्यों नहीं लाए? हालांकि वो किताब भी थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ सुनने वाले, इसमें तुम्हें, इस कुरान करीम में तुम्हें कोई शक ना हो कि ये तुम्हारे रब की तरफ से नहीं है। और क्या है? बहुत से आदमी ईमान नहीं लाते, वो ईमान नहीं लाते। तो उनके लिए कहा जा रहा है, और उससे बढ़कर जालिम कौन, जो अल्लाह पर झूठ बांधे। यहूदियों ने झूठ बांधा, नसारा ने झूठ बांधा, तो कहा ये जालिम लोग हैं जो अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं। तो इन्होंने अपने रब पर झूठ बोला। अब इसके लिए क्या सजा है? अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, और जालिमों पर खुदा की लानत है। जो अपने रब पर झूठ गढ़ते हैं, झूठ बनाते हैं, तो उन पर अल्लाह की लानत है। और फिर कहा जा रहा है, और वो थकाने वाले नहीं ज़मीन में, और ना अल्लाह से जुदा उनके कोई हिमायती, उन्हें आज़ाब पर आज़ाब होगा, और ना वो सुन सकते थे और ना देखते। यानी अब कहा जा रहा है अल्लाह को छोड़ के उनके कोई हिमायती नहीं है। कहते ना कोई हमारी हिमायत करेगा दुनिया में, तो कहा आखिरत में ऐसा नहीं। उन्हें क्या है? उन्हें आज़ाब, बालाए आज़ाब, यहाँ लफ्ज़ आ रहा है युद्वाअफु, दुगना आज़ाब, लहुमुल आज़ाब, आज़ाब होगा डबल आज़ाब होगा। और क्या है कि वो जिनको हमायती बनाते हैं, ना वो सुन सकते हैं ना वो देख सकते हैं। इन लोगों का ये जिक्र आ रहा है। फिर आगे अल्लाह ताला एक और चीज़ यहाँ बयान हो रही है, मसलुल फरीक़ैनी, दोनों फरीक का हाल ऐसा है जैसे एक अंधा और बहरा, दूसरा देखता और सुनता, क्या दोनों का हाल एक सा है? तो क्या तुम ध्यान नहीं देते? मोमिन और काफिर का जिक्र आ रहा है कि दोनों फरीकैन का हाल क्या है? कल आमा, एक अंधा और दूसरा क्या है? बहरा। उन लोगों का जिक्र करके कि ये अंधा और बहरे हैं, और बसीर और समी, मोमिनीन जो है देखने वाले और सुनने वाले, और काफिर क्या है? चाहे वो अहले किताब काफिर हैं, चाहे वो मुशरिकीन हैं, तो दोनों का हाल क्या है? इनका हाल है अंधे और बहरे, और मोमिन का हाल बसीर, देखने वाला और सुनने वाला। अब अल्लाह सवाल कर रहा है, क्या दोनों का हाल एक जैसा है? तो क्या तुम ध्यान नहीं देते, गौर फिक्र नहीं करते? और फिर कहा जा रहा है कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो, बेशक मैं तुम पर एक मुसीबत वाले दिन के आज़ाब से डराता हूँ। ये किसने कहा? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ एक मरतबा फिर आ रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि मैं डराने वाला हूँ, और ये कि अल्लाह के सिवा किसी की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम क्या करती थी? बुत परस्ती में मुब्तला थी। आपकी कौम बुत परस्ती किया करती थी। इनके कौम के जो बड़े बुत थे, याऊक, यागूस और एक नसर, ये मशहूर तरीन बड़े बुत थे। याऊक, यागूस और नसर, ये बुत थे आपकी कौम ने, इनके बड़े बुतों के नाम ये रखे हुए थे। तो कहा कि तुम्हें अल्लाह की तरफ से डराने वाला हूँ, और मैं तुम पर एक बड़ी मुसीबत वाले दिन के आज़ाब से डरता हूँ। तो कौम की सरदार क्या बोले कौम के, कि हम तो तुम्हें इल्ला बशर मिसलना, हम तो आपको अपने जैसा। पैगंबरों की तौहीन, पैगंबरों का इनकार जो करा, वो कौमों के सरदारों ने अपनी मिसल बशर कह कर करा। पैगंबरों को अपनी मिसल बशर कहा कि आप हमारे जैसे बशर हैं, माज़ल्ला।
تو یہ کون، قرآن واضح طور پہ بتا رہا ہے یہ کون کہہ رہا تھا؟ کافر سردار متکبر لوگ پیغمبروں کو کہتے تھے ہمارے جیسا بشر، مومنین یہ نہیں کہا کرتے تھے. اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمتروں نے اور سرسری نظر سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں معذاللہ جھوٹا قرار دیتے ہیں. اب کیا کہہ رہے ہیں دوسری بات، ہم دیکھیں حسب روایت یا سنت پیغمبروں کی اتباع سب سے پہلے غریب لوگ کیا کرتے تھے. تو یہاں بھی ان کے نزدیک انہوں نے کہا کہ ارذل نہ، تمہارے پیچھے تو ارذل لوگ چلتے ہیں، مالدار لوگ نہیں چلتے، فقیر چلتے ہیں، غریب چلتے ہیں، تو ہم تم میں کوئی بڑائی نہیں پاتے. تو یہ انہوں نے کہا، اور بلکہ معذاللہ ہم تو آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے کہا. پھر آپ نے کہا میری قوم بھلا بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو تم اس سے اندھے رہے، اور کیا ہے کہ کیا ہم اسے تمہارے کیا چپکا دیں گے گلے پہ، تم بیزار ہو، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تم بیزار ہو اس دین پر، تو ہم اس کو تم پر چپکا نہیں سکتے. یہ کہا. تو اب کہا اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر لا اسألکم، کوئی اجر نہیں چاہتا، ہاں میرا اجر الا علی اللہ، میرے رب پر ہی ہے، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں. آپ نے اپنی قوم کو یہ کہہ دیا کہ میں جو ہے، تم جو سوال کر رہے ہو، میں تم سے تبلیغ پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب پر ہے، اور میں ان غریبوں کو اپنے سے دور نہیں کروں گا جو صدق کے دل سے ہدایت کے رستے پر میرے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور کہا کہ میرا اجر تو میرے رب پر ہے، اور میں ان غریبوں کو اپنے سے دور، تمہارے کہنے پہ اپنے سے دور نہیں کروں گا. اور اے قوم، مجھے اللہ سے کون بچائے گا اگر میں انہیں دور کروں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے، اگر میں بالفرض محال ان کو دور کر دوں تو اللہ کی ناراضگی سے کون بچائے گا؟ تو تم اتنی بھی عقل نہیں کرتے، اتنا بھی دھیان نہیں رکھتے. یہ کہا آپ نے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہی آپس میں مکالمہ ہوتا گیا قوم کا، اور حضرت نوح ان کو تبلیغ دین کرتے رہے. پھر آگے آتا ہے وَأُوحِيَ، اور نوح کو وحی ہوئی. اس میں تقریباً تھوڑا واقعہ پچھلی صورت سے طویل ہے. وحی کی حضرت نوح علیہ السلام کو، تمہاری قوم مسلمان نہ ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے، نوح مسلمان نہیں ہوں گے یہ، مگر جتنے ایمان لا چکے، جتنے لا چکے 72 یہ ایمان لا چکے، اس کے سوا مسلمان نہیں ہوں گے. اور آپ کے گھرانے کو ملا کے ٹوٹل 80، 72 اور 80. تو آپ غم نہ کریں اس پر جو وہ کرتے ہیں. اور اب حکم آ رہا ہے، یہاں طویل واقعہ، اور یہ حکم آ رہا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور ایسا کریں، نوح کشتی بنائیں. اور آپ نے کشتی بنانا شروع کی، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے، ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور اب غرق کیے جائیں گے. حضرت نوح کو اللہ نے یہ وحی بھیجی، اب آپ یہ کریں کہ کشتی بنائیں. اور کیا ہے، ہماری نگاہ قدرت کے سامنے، یعنی کشتی بنانے کا طریقہ ہم بتائیں گے کس طریقے سے کشتی بنتی ہے. اور پھر کیا ہے، پھر آپ ظالموں کے متعلق، ظاہر پیغمبر اپنی قوم کے متعلق بہت وہ ہوتے ہیں کہ بڑی قوم سے محبت کرتے ہیں، امت سے، تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کو عذاب آتا ہے تو پیغمبروں کو دکھ ہوتا ہے، اپنی قوم سے محبت ہوتی. تو اللہ نے فرمایا اب تو خاطبنی، ان ظالموں کے متعلق اب مجھ سے کچھ نہ کہنا، آپ کشتی بنائیں. اور کیا ہے کہ اب میں ان کو ضرور غرق کروں گا. اب دیکھیں یہاں یہ ہوتا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آن دا اسپاٹ کسی نے ہم سے زیادتی کری تو ہمارے سامنے وہ تڑپے گرے یا اس کو کچھ تکلیف پہنچے، معذاللہ. آج انسان کی سوچ یہ ہے. یہاں کیا ہوا، کہتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پودے لگائیں، پودے لگائے، بیج لگائے، پودے نکلے، درخت بنے، 2.5 سال اس میں لگ گئے. قوم کا ظلم، قوم کی مسخری، ان کا استہزاء، سب آتے جاتے مزاح کرنا، تنگ کرنا. پھر اس کے بعد درخت کو کاٹ کے پھر اس کی تختے بنائے. کتنا ٹائم لگا ہوگا آپ سوچیں. پھر تختوں کو جوڑا. کہتے ہیں کہ 1 لاکھ
24,000 कमो बेश अम्बिया की निस्बत से हर नबी के नाम की निस्बत का तख्ता तख्तों को जोड़ जोड़ के कश्ती बने। आज दुनिया में जितने भी ये बहरी जहाज चलते हैं ये उसी तरीक पर बने हैं जो पहला तरीका अल्लाह ने अपने पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बताया था। और ये इससे क्या, आप हर चीज़ की हिस्ट्री में जाके देख लें, हर इजाद जो है मुसलमानों की। कश्ती आज भी, बहरी जहाज आज भी उसी तरीक पर, उसी डिज़ाइन पर, नीचे से जो शेप है जो पानी में ठहरी रहे और डूबे ना, वो ही शेप पर बनते हैं। और 1,24,000 कमो बेश अम्बिया कराम आए, उनके नामों की निस्बत के तख्ते बनाए गए और उनको जोड़ा गया। कितने दरख्त लगाए होंगे, सोचें कितनी मेहनत करी होगी। और साथ में मोमिनीन भी आपके साथ थे और जिब्राइल भी आके बताते थे। तो फिर वो जब तैयार हुआ तो उसमें आपने देखा 4 तख्तों की जगह खाली थी, यानी 4 जगह 4 तख्ते उसी साइज के लगने थे, वो जगह खाली थी। तो उस पर सोचने लगे कि अब इन पे क्या है। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा इसमें मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यारों के नामों की निस्बत के तख्ते लगेंगे, तो आपकी कश्ती तैयार होगी। फिर वो 4 तख्ते लगे। देखिए ये 4 जो खुलफाए राशिदीन हैं, इनका जिक्र तौरात में भी आया, इंजील में भी आया। सूरह फतह में अल्लाह बताता है कि इनका जिक्र, ये इनकी शान है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की शान, कि जिनका जिक्र तौरात में और जिनका जिक्र इंजील में आया है। तो आप वो तख्त लगे तो वो कश्ती मुकम्मल हुई। और फिर अच्छा, इस असना में काफिर लोग गुजरते थे, मजाक करते, नूह ये कहाँ चलेगी, क्योंकि वहाँ आसपास पानी नहीं था, किस जगह चलाएंगे, ये कश्ती चलेगी कहाँ, मजाक करते थे। तो इनको पता नहीं था जालिमों को कि पानी यहीं आने वाला है जहाँ ये गर्क होने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने कश्ती बनाई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, और फिर वो कौम हंसती थी उन पर। तो आते जाते तो हज़रत नूह किश्ती बनाते थे, और जब उसकी कौम के सरदार उस पर से गुजरते थे तो उन पर हंसते थे और बोले अगर आज तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त हम तुम पर हंसेंगे जैसा कि तुम हम पर हंसते हो। मजाक उड़ाना किसी का। तो फिर उसके बाद तो अब जान जाओगे कि किस पर आता है वो आज़ाब, कि उसे रुसवा करे, और उतरता है वो आज़ाब जो हमेशा रहे, अज़ाबुन मुक़ीम। अब आज़ाब का एक और नाम हमें आ गया, अज़ाबुन अलीम, अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाबुन मुहीन। अब आ गया अज़ाबुन मुक़ीम, हमेशा कायम रहने वाला आज़ाब। तो कहा यहाँ तक कि हमारा हुक्म आ गया, यहाँ तक कि हमारा हुक्म आ गया। और उस आज़ाब की पहली निशानी थी कि जिस तंदूर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी रोटियां लगाती थी, और ये तंदूर मिरास में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मिला था, ये वही तंदूर था जिस पे सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम रोटियां लगाती थी। ये वही तंदूर था जिस पर हज़रत हव्वा रोटियां लगाती थी, वही तंदूर जिस पर हज़रत नूह की ज़ौजा रोटियां लगाती थी। और देखें जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो खिलाफ़े अक्ल चीज़ें होती, इंसान की अक्लों की रसाई नहीं वहाँ तक। तंदूर से पानी निकलना ये महाल अमल है कि उसमें तो आग होती है, उसमें लकड़ियाँ होती हैं, तो उसमें पानी। तो कहा कि हमारी अज़ाब की पहली निशानी ऐसी होगी, अक्ल को हैरान कर देने वाली, वफ़ारत तनूर, तनूर उबल पड़ेगा, तंदूर से पानी निकलेगा। और फिर जब वो पानी तंदूर से निकलेगा फिर क्या है, फिर आप कश्ती में सवार हो जाना और हर एक जानवर के और जानदार के जोड़े जोड़े और पौधों के भी जोड़े जोड़े ले लेना और जिन पर बात पड़ चुकी है उनके सिवा अपने घर वालों और बाकी मुसलमानों को भी साथ ले लेना। और उसके साथ मुसलमान ना थे मगर इल्ला कलील, थोड़े, यानी हमने जैसे पहले जिक्र करा 72 मुसलमान थे। 3 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे, साम, हाम, याफस, और उनकी बीवियां 3, यानी उनकी 3 बेटे 3 बीवियां, ये हो गए 6। और एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नेक बीवी थी, जो दूसरी थी वो वहीं रहेगी, नेक बीवी एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ये खुद घराना हो गया 8 अफराद का, 72 मुस्लिम, टोटल 80 इंसान उस पर सवार थे। और उसके अलावा जानवरों के जोड़े ले लिए,
पौधों के ले लिए और जो चीज़ें थी वो ले ली। दरिंदों को जो था निचले पोर्शन पे रखा गया, 3 मंजिलें 3 फ्लोर बनाए गए और उसके ऊपर अनाज वगैरह खाने पीने का ज़ख़ीरा और उसके ऊपर इंसान। इस तरह ये 3 इसके थे जो फ्लोर बनाए गए, 3 उसके पोर्शन बनाए गए। तो कहा कि अब क्या है कि इनको थोड़े थे मुसलमान, वकाल अब बोले कि इसमें सवार हो जाओ फीहा। अब ये दुआ इसमें आ रही है कश्ती में सवार होने की दुआ, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। ये कुरान करीम में जो कवायद और तजवीद हम पढ़ते हैं तो ये इसमें अमाला का कायदा सिर्फ एक ही मकाम पर सूरह हूद में और आयत नंबर 41 में हुआ है, मजरेहा, मजरे। अगरचे हम देखते हैं, देखिए मीम जीम जबर मज और रा खड़ी जेर री बनता है, कवायद और तजवीद के हवाले से बनता है मजरी। लेकिन यहाँ चूंकि अमाला हो रहा है तो अमाला में आवाज़ को एक जानिब से दूसरी जानिब माइल करना होता है, तो इसे हम मजरे करके, और ये कायदा सिर्फ एक जगह पर ही है, वो भी सूरह हूद में आयत नंबर 41, और ये कश्ती में सवार होने की दुआ में आ रहा है, मजरेहा, मजरेहा व मुरसहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। तो दुआ करी इसमें सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम पर इसका चलना और इसका ठहरना, बेशक मेरा रब ज़रूर बख्शने वाला और मेहरबान है। इस दुआ के साथ इस कश्ती में सवार हो जाना। वो उन्हें ले जा रही है ऐसी मौजों में जैसे कल जिबाल, पहाड़, ऊंची ऊंची मौजें। ऐसा तूफान आया, जमीन ने भी पानी निकाला, आसमान से भी पानी गिर रहा है। ऐसा तूफान आया कि जैसे ऊंची मौजें, और अब ये पहाड़ जैसा तूफान, पहाड़ों जैसी मौजें। वनादा नूह, हजरत नूह ने आवाज दी अपने बेटे को। ये कौन सा बेटा था? ये नाफरमान बेटा, इसका नाम था कनान, नाफरमान बेटा था। तो कहा, इसको आवाज दी कनान को, वो उससे किनारे था, ए मेरे बच्चे, या बुनैया। देखें माँ बाप की मोहब्बत, बच्चे नाफरमान हो, फासिक व फाजिर हो, लेकिन मोहब्बत देखे। या बुनैया, है मेरे बेटे, अरकब, सवार हो जा हमारे साथ, माना, हमारे साथ, और काफिरों के साथ ना होना। फिर उसे समझा रहे, काफिरों के साथ ना होना, हमारे साथ सवार हो जा। तो बोला, अब भी उसके अंदर वो तकब्बुर वो था, कहने लगा अब मैं किसी पहाड़ की पनाह लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। कहने लगा नहीं, मैं नहीं आता, मैं किसी पहाड़ पे चढ़ जाता हूँ, मुझे पानी से बचा लेगा। काला, हज़रत नूह ने फरमाया, ला आसिमल यौमा मिन अमरिल्लाह, आज अल्लाह के आज़ाब से कोई बचाने। आसिम का मतलब होता है, आसिम नाम रखते हैं ना, आइन अलिफ स्वाद मीम, आसिम, इसका नाम होता है बचाने वाला। आज अल्लाह के आज़ाब से, आज के दिन कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर वो रहम करे, जिस पर वो रहम करे। और अभी ये मुकालमा बाप बेटे में हो रहा था कि दोनों के दरमियान पानी की ऊंची मौज आ गई और उसको डबो दिया, उसे गर्क कर दिया, और मिनल मुगरकीन, और वो डूबतों में रह गया, गर्क हो गया। और फिर कहा जा रहा है, और फिर कहा, हुक्म फरमाया, ए ज़मीन। अब जब सब काफिर डूब गए, गर्क हो गए, तो अल्लाह का हुक्म आया, ए ज़मीन, ए ज़मीन अपना पानी निगल ले, और ए आसमान थम जा। अब कहा पानी रोक दे, और ज़मीन को कहा पानी निगल ले, और पानी खुश्क कर दिया गया, और काम तमाम हुआ, और कश्ती कोहे जूदी पर ठहरी, और फरमाया गया कि दूर हों जालिम लोग, बेइंसाफ लोग। यानी ये बात कहते हैं 6 माह तक कश्ती पानी में तैरती रही, तैरती रही, और 6 माह। अच्छा, कुछ कहते हैं कि ये ज़मीन पूरी ज़मीन पर घूमी, और कुछ रिवायत में आता है ये काबतुल्लाह के गिर्द घूमी, यानी जहाँ मरकज़ है काबतुल्लाह के गिर्द घूमी। लेकिन इसमें आपस में तसादुम नहीं, टकराव नहीं, क्योंकि काबतुल्लाह वाली जगह जो ज़मीन का मरकज़ी है, चाहे वो ज़मीन पर घूमी या काबतुल्लाह के गिर्द घूमी, तवाफ़ करा, दोनों सूरतों में तसादुम नहीं हो रहा। बात एक ही है कि इस तरह 6 माह तक ये कश्ती जो है इस तरह घूमी। और उसके बाद आप देखिए, बहरी सफ़र अगर 1 माह का भी हो, कैसे हो जाते हैं हालात।
تو اب یہ سفر کشتی کیسے گھومتی رہی اور پھر اس کے بعد یہ جودی پہاڑ پر ٹھہری اور پھر وہ سب جو تھا عذاب. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میرا بیٹا. اللہ نے فرمایا وہ تیرا بیٹا نہیں. نافرمان جو لوگ ہوتے ہیں وہ اہل خانہ میں سے نہیں ہوتے. تو یہ کہا وہ تیرا بیٹا نہیں ہے. آپ نے اپنے رب کو آواز دی کہ میرے اہل خانہ میں سے تھا. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ اہل خانہ میں سے نہیں تھا. اے نوح وہ اہل خانہ میں سے نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے عمل غیر صالح تھے, اچھے عمل نہیں تھے, اس کے عمل غیر صالح تھے, اس لیے وہ تیرے اہل خانہ میں سے نہیں. لہٰذا اب تو اس کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کرے گا اور وہ بات نہ مانگ مجھ سے جس کا تجھے علم نہیں ہے. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بن. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا. یہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے. دیکھیں اولادیں سمجھتی نہیں بسا اوقات کہ والدین اپنی اولادوں سے کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات جب ہم واقعات سنتے ہیں, حالات فی زمانہ سنتے ہیں, تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. اولادیں سمجھتی نہیں, ماں باپ کی محبتوں کا وہ اندازہ ہی نہیں لگا پاتی کہ کتنی محبتوں کی گہرائی ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ ان کی کشتی پاٹ لگی, کنارے لگی, جودی پہاڑ پہ ٹھہری. اب دیکھیں یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان یہ کہہ رہا ہے کہ میں اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے جان بچا لوں گا, میں نہیں ڈوبوں گا. وہاں ایک بوڑھی خاتون جو تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں. وہ عبادت کرتی تھی, اپنی ایک کٹیا تھی پہاڑوں کے دامن میں, اس میں عبادت کرتی تھی. جب انہیں پتہ چلا طوفان آنے والا ہے تو حضرت نوح کے پاس آئیں اور کہنے لگی اے نوح جب طوفان آئے تو مجھے بھی ساتھ لے جانا. حضرت نوح نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اب مشیت الہی کہ آپ بھول گئے ان کو لے جانا. جب طوفان آ کے تھما اور پھر آپ کو یاد آئے کہ ارے وہ بوڑھی عورت کو ساتھ لینا تھا, آپ گئے اس کے گھر تو دیکھا اس کی جھوپڑی جو پہاڑوں کے دامن میں تھی وہ بھی سلامت تھی اور اپنی جھوپڑی کے اندر وہ اپنی رب کی عبادت کر رہی تھی. اس نے جب آپ کو دیکھا بڑھیا نے تو کہا نوح کیا طوفان آ رہا ہے؟ تو کہا نہیں وہ تو آ کے چلا بھی گیا. تو اللہ اپنے نیک بندوں کی کیسی حفاظت فرماتا ہے. وہ بلند پہاڑی پہ بھی نہ بچ سکا جو نافرمان تھا, اور یہ پہاڑیوں کے دامن میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی آنچ نہ آنے دی اور یہ بوڑھی عورت سلامت رہی. تو یہ کہا. تو اس کے بعد اب حضرت نوح علیہ السلام نے ایک واقعہ آتا ہے, لیکن اس میں اب یہ ہے کہ بعض کے نزدیک وہ صحیح ہے, بعض کے نزدیک, لیکن اکثر روایات میں ہم نے اس واقعے کو پڑھا ہے کہ جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام نے پرندوں میں سے کسی کو کہا کہ تم میں سے, یا کشتی میں کہا کہ کوئی جا کے خبر لائے کہ پانی اتر چکا ہے. تو اس میں آپ نے سب سے پہلے کوے کو حکم دیا, کیونکہ جوڑے جوڑے سب جانوروں کے لیے تھے. کوے کو کہا جاؤ جا کے دیکھو پانی اتر گیا ہے, یعنی زمین پر بالکل پانی خشک ہو گیا. کوا گیا اور پیغمبر کے حکم کو بھول گیا اور اس کو مردار, کیونکہ طوفان آیا تھا تو سب چیزیں ہلاک ہوئی تھیں, تو مردار دیکھا وہیں گر گیا, وہیں بیٹھ گیا, مردار کھانے لگ گیا اور پیغمبر کا حکم بھول گیا. تو حضرت نوح نے یہ کہا کہ تجھ سے بنی آدم محبت نہیں کریں گے, کیونکہ پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کری تو کہا تجھ سے بنی آدم محبت نہیں کریں گے. اور پھر اس کے بعد حضرت نوح نے پوچھا کون جائے گا پانی کی خبر لینے, خشکی کی خبر لینے؟ تو مرغ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیجئے, ہم جائیں گے, میں جاتا ہوں. حضرت نوح نے اس کے سر پہ پیار سے اپنا ہاتھ پھیرا, کہا نہیں تم نہیں جاؤ, تم سے بنی آدم بڑا نفع اٹھائیں گے. آج کتنا مرغ کھا رہے ہیں ہم لوگ, تم سے بنی آدم بہت نفع اٹھائیں گے تو تم نہیں جاؤ. تو پھر اس کے بعد کبوتر کو کہا, کبوتر نے کہا میں جاتا ہوں. تو آپ نے کہا ہاں آپ جاؤ اور آپ پتہ کرو. تو کبوتر گیا اور کبوتر نے زمین پہ اترا, اور اب جب اترا تو گیلی مٹی والی زمین پر کیسے اس کے پاؤں اتنے دھنس گئے نا, مٹی لگ گئی گیلی گیلی. تو اسی وجہ سے کبوتر کی اکثر آپ ٹانگیں دیکھیں تو اتنی گلابی پنک سی ہوتی ہیں, سرخ ہوتی ہیں. تو حضرت نوح نے اس کو دعا دی کہ تم سے بنی آدم محبت کریں گے. تو انہوں نے اب پتہ چلا ایک پیغمبر کے حکم کی فرما برداری اور نافرمانی اور حکم بھول جانا. تو آج کوے کو کوئی پسند نہیں کرتا, اس کی آواز کانوں میں چبھتی ہے اور بہت ایک خبیث پرندہ ہے. تو اسی طرح کبوتر سے سب محبت کرتے ہیں, کبوتر سے سب محبت, حتیٰ کہ حرم میں بھی کبوتر ہم نے دیکھی.
تو یہ واقعہ ہوا اور پھر پتہ چلا کہ پانی اتر گیا اور پھر واپس سے جو زندگی کے معاملات تھے، امور تھے. لیکن قدرت خدا کی کہ جتنے کشتی میں مومنین سوار تھے، جن میں کچھ عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے، ان میں سے ان کی نسل نہیں آگے چلی، اولاد نہیں ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، یافس، سام، حام. سام جو تھے یہ ان کی اولاد عرب اور عرب کے اطراف میں، ان کی اولاد یہ جتنے بھی عربی لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے جو غالباً پاکستانی، ہندوستانی، ترکی، یہ سب ایک جیسے تقریباً ملتے جلتے نقوش والے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ سام کی اولاد میں سے ہیں. اور حام یہ افریقہ میں سیاہ فام جتنے، یہ سب حام کی اولاد میں سے ہیں. اور یافس جتنے بھی یہ چپٹے نقوش والے منگولین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سب یافس کی اولاد میں سے ہیں. تو دنیا میں حضرت نوح کے بیٹوں سے اولاد پھیلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم. تو یہ معاملہ ہوا. وہاں طوفان نوح تھما اور وہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نجات عطا فرمائی. اور آگے اب یہ پورا ایک ڈیٹیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ ہود میں آیا. اب اس کے بعد جو ہے اب حضرت ہود کا ذکر آ رہا ہے. اب جو سورت کا نام ہے وہ اس کا ذکر آ رہا ہے. حضرت ہود کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجا اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں ان کا ذکر آ رہا ہے کہ اور عاد کی طرف آیت نمبر 50 میں کی طرف چلتے ہیں. اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم یا ان کے ہم قوم کو بھیجا، ہود کو، کہ کہا ہے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم کیا ہے تم اس طرح مت کرو. تو انہوں نے کہا اے قوم، اب تبلیغ آگے چل رہی ہے، اے قوم میں اس پر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، یعنی کوئی اجر نہیں مانگتا، میری اجرت تو صرف میرے رب پر ہے جس نے مجھے پیدا کرا. کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ میں تم سے کچھ مانگتا نہیں، مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں، میں تمہیں نیک بننے کا حکم دے رہا ہوں. تو تم اتنا بھی نہیں سوچتے جس آدمی کو ہم سے کوئی لالچ نہیں، کوئی ہم سے پیسہ نہیں لے رہا، تو اس کو کیوں ہمیں اس طرح کہہ رہا ہوگا؟ تو کہا کہ تمہیں اتنا بھی عقل نہیں. اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ. تم پر زور کا می بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ کر دے گا، اور جرم کرتے ہوئے منہ نہ پھیرو. اب کیا کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، کہ یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہو تو معافی مانگو، توبہ کرو. وہ تمہاری نعمت پر تم پر کیا اللہ اپنی رحمت بھیجے گا، بارش بھیجے گا جس سے تمہاری زمین سبزہ اگلے گی اور جڑی بوٹیاں، نباتات آئیں گے جس سے کھا کر پی کر تم اور طاقتور. یہ سب سے طاقتور قوم تھی قوم عاد، اتنے طاقتور کہ اللہ فرماتا ہے ان جیسے جسیم ہم نے دنیا میں بھیجے ہی نہیں. ان کی جو ہڈیاں اور ان کے ڈھانچے جو دریافت ہوئے ہیں، اگر ان کی ایک ہاتھ سے لے کے کوہنی تک کی ہڈی کو رکھا جائے تو آج کے انسان کا قد بنتا ہے، اور اگر ٹخنے سے لے کے گھٹنے تک کی ہڈی کے برابر آج کا انسان کھڑا ہو تو اس کا قد بنتا ہے. یعنی اتنے جسیم لوگ، اتنے طاقتور، اتنے صحت مند لوگ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی جیسی زور ہم نے کسی کو نہیں دیا. تو ان کو کہا کہ تم اس کا شکر کرو، وہ بارش بھیجے گا، نعمتیں اگیں گی، پیداوار بڑھے گی، تمہیں اور قوت ملے گی، اور جرم کرتے ہوئے منہ نہ پھیرو. تو بولے اے ہود، تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی تمہارے کہے سے اپنے خداؤں، یہ بھی بت پرستی کرتے تھے، اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے نہیں، اور نہ تمہاری بات پر یقین لائیں گے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری جھپٹ آ پہنچی ہے. اور کیا ہے، یعنی یہ کہنے لگے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو اتنے برائی والے معاشرے میں آپ اچھی بات کریں، آپ کو تو کوئی ہمارے خدا نے کچھ ایسا کرا ہے کہ سایہ جھپٹ کرنے، کیسے بندہ کہیں ویرانے سے گزرے نا تو اس پر کوئی اثر ہو جاتا ہے، کوئی ایسی جھپٹ آ گئی ہے جس کی وجہ سے تم ایسی معذاللہ بہکی باتیں کر رہے ہو، معذاللہ. اس طرح کہا. قالا، اب حضرت ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک بناتے ہو. کہا میں اپنے رب کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم اپنا شریک بناتے ہو. اب تم سب مل کر میرا برا چاہو اور مجھے مہلت نہ دو. میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے تمہارا رب، اور کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے.
क्या कहा, चोटी से मुराद यानी इस यूं पकड़ना, एक गिरफ्त होना ना। अल्लाह ताला चाहे, देखिए हम अल्लाह ना करे हम गलत कितना कुछ करते हैं, अल्लाह चाहे 1 मिनट में हमें इस दुनिया से सफ़ाई हस्ती से अल्लाह मिटा दे। तो ये कहा कि अल्लाह हर एक उसकी गिरफ्त में, अल्लाह ने हर एक को पकड़ा, उसकी पेशानी के बालों से पकड़ा हुआ है। गुनहगारों को कहा ऐसे ही पकड़ा जाएगा। तो कहा अच्छा, इसी निस्बत से इससे मेरे जहन में एक बात आई है, और यकीनन हमने अपने अकाबरीन से ये सुना है। नाफरमान बच्चा होता है, बाद माएँ बहुत परेशान, बच्चा बड़ा हो गया, उल्टी सीधी गैदरिंग्स और इस तरह की चीज़ें, रात को बच्चे लेट आते हैं तो माओं की जानें सूली पर अटकी रहती है। माएँ 2 तरह परेशान होती हैं, एक तो बच्चे का कि अल्लाह खैर से रखे बुरों के, दूसरा अपने शौहर से। अब इसने भी सुनानी है यहाँ पे, 2 जगह से माओं की जानें सूली पे अटकी होती है। यकीन करें, माँ बेचारी मरती 2 तरफ से। तो अब यही चीज़, तो वो कहते हैं कि ऐसा नाफरमान बच्चा, अल्लाह ना करे अगर किसी का हो और वो इस तरह तंग करता हो, तो अब रात फजर के वक्त माँ उठे, तो उसे भी उठाना चाहिए, लेकिन नमाज पढ़ ले, तहज्जुद पढ़ ले, और उसको इसकी पेशानी को यूं पकड़ के या बालों को पकड़ के, अगर नींद कच्ची तो हाथ यूं रख ले इधर इधर इस जगह पे जहाँ से अमूमन ये पकड़ के 1 मरतबा सूरह फातिहा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़े। तो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये रोज़ अमल करेगी तो इंशाअल्लाह वो फर्मा बरदार हो जाएगा बच्चा इसमें। और इसी तरह कहते हैं नाफरमान बीवी हो तो उसके लिए शौहर उसकी पेशानी पर यूं हाथ रख के वो भी इस तरह सूरह फातिहा पढ़े तो वो भी फर्मा बरदार हो जाएगी। लेकिन बीवी ना करे, क्योंकि बीवी शौहर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इस तरह हाथ रख के पढ़ने से फर्मा बरदार हो। वाकई ये बड़ा मुजर्रिब है, हमने सुना है ख़वातीन से और हम खुद भी करते रहते हैं कि इस पर क्या है कि बच्चे फर्मा बरदार हो जाते हैं। ये अगर करके देखिए आप इंशाअल्लाह। फिर आगे कहा कि अल्लाह बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर मिलता है। फिर अल्लाह ताला फिर उन्होंने फरमाया हज़रत हूद ने कि अगर तुम मुंह फेरो तो मैं तो तुम्हें पहुंचा चुका हूँ अपने रब का पैगाम, और मेरा रब तुम्हारी जगह औरों को ले आएगा। अगर तुमने ना माना तो तुम क्या रब का बिगाड़ सकते हो? माज़अल्लाह, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। बेशक मेरा रब तुम्हारी जगह औरों को ले आएगा, वो हर चीज़ पर निगहबान है, वो हर चीज़ पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म आया, अब जब नहीं माने, अब पैगंबर ने अपना मनसब नबूवत पूरी तरह अदा कर दिया और ये नहीं माने तो कहा हमारा हुक्म आया, हमने हूद और इसके साथ के मुसलमानों को अपनी रहमत फरमाकर बचा लिया और उन्हें सख्त आज़ाब से निजात दी। और फिर उनको, ये आद है, इनको हमने आज़ाब से पकड़ा, इन पर दुनिया में भी लानत और क़यामत के दिन में भी। और क्या है कि दूर हों आद हूद की कौम के, अल्लाह की रहमत से दूर हों आद हूद की कौम। कहते हैं इन पर क्या आज़ाब है, इतने अच्छा इनके मवेशी भी इनके जैसे ऊंचे लंबे, तो आज़ाब इन पर अल्लाह ने जौ के दाने के बराबर जहन्नुम की हवा भेजी जो इनके नथनों से इनके अंदर दाखिल होती और पखाने के रास्ते से निकलती। और वो एक जहन्नुम की हवा जो थी वो इतने अच्छा, इनके लिए लफ्ज़ एक आया है खजूर के तने, वो यूं पड़े हुए थे गोया खजूर के तने। खजूर सबसे लंबा दरख्त होता है ना दुनिया में, तो कहा ऐसे ऊंचे शहतीरों की तरह इनके कद थे। और लेकिन फिर भी उस जहन्नुम की हवा कैसी गजब वाली होगी कि जो जब दाखिल होती थी इनको उठाती थी उल्टा और सरों के बल नीचे पटकती थी। इनके मवेशियों को भी ऐसे पटकती और इनके सर पाश पाश हो जाते। और वो हवा इतनी तेज, आप सोचिए कितनी तेज होगी कि उसके बाद जब इनको पटका जाता, ये खत्म हो जाते, वहीं से टीलों से उड़ उड़ के मट्टी आती और इनकी कबूर बन जाती है। ऐसे हुआ। और इसके अंदर का सिस्टम भी सारा, जहन्नुम की हवा आती, अंदर का सिस्टम भी सारा तबाह कर देती थी। तो ये इन पर आज़ाब आया, अल्लाह ताला फरमाता है। और दूर हो आद जो है अल्लाह की रहमत से, क्योंकि इन्होंने नाफरमानी की। आगे हज़रत कौम समूद का जिक्र है जो कि हज़रत सालेह इन पर नबी होकर आए, इन्होंने भी वही पैगाम दिया कि अल्लाह से डरो, इस्तग़फ़ार करो और तौबा करो, अब मेरा रब करीब है दुआ सुनने वाला। तो इन्होंने भी वही, इनका भी वही काम था, वही तरीका था। क्या तुम हमें मना करते हो हमारे बाप दादाओं के माबूदों से? हमारे ये यानी पता चल रहा है इन सबका दीन क्या था, बुत परस्ती। कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, बुत परस्ती। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। तो कहा
کہ تم تو ہمیں اب جس کی طرف بلاتے ہو ہم تو بڑے ایک دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں. اور بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ پر اپنی رحمت بخشی ہو تو مجھے اس سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں اور تم مجھے سوائے نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے. یہ بڑی ایک اہم بات ہے. اور دنیا میں بھی کچھ دوست احباب کچھ صحبتیں ایسی ہوتی ہیں جن صحبتوں میں بیٹھ کے سوائے نقصان کے کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا. وقت ضائع، وقت کا زیاں، غیبتوں کو خریداری ہے نا، برے باتیں کرنا، غیبتیں کرنا، سارا وقت ٹوٹل ویسٹ یہ ہو جاتا ہے. تو کہا تمہارا جو ہے پیغام یہ تو سوائے میرے لیے نقصان اور کچھ نہیں کرے گا، صرف نقصان ہی بڑھائے گا. اور کہا کہ اب جب فرمائشی معجزہ آیا ناقۃ اللہ کا، اس کا ہم نے ذکر میرا خیال پچھلے اس میں پڑھا تھا، ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ اونٹنی پیدا کری، اونٹنی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ان کے لیے اور انہوں نے اس کو برے اس سے کرا، اس کی پونچیں کاٹ دی. تو پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا. اور تو کہا گیا کہ ان کو کہا 3 دن تک ثلاثۃ ایام 3 دن تک فائدہ اٹھا لو اور اس کے بعد اب یہ تم پر اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا. پھر 3 دن کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک چنگھاڑ نے ان کو آ لیا. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ایک چنگھاڑ نے ان کو آ لیا. اور کیا ہے کہ یہ صبح ہوئی ان کو اس طرح کہ اپنے گھروں میں منہوں کے بل گھٹنوں کے بل جہاں سمین الٹے پڑے ہوئے تھے. تو پھر کہا جا رہا ہے دور ہو جائے قوم سمود بھی اللہ کی رحمت سے. ظاہر ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کا ہلکا سا ذکر آیا کہ جب ابراہیم کے پاس ہم نے خوشخبری والے فرشتے بھیجے تو انہوں نے سلام کہا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بچڑا بھنا ہوا لے آئے. پھر جب دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تو ان کو وہ سمجھا، غیر سمجھا. اچھا عرب میں اور اس علاقوں میں یہ اطراف کے جو آ جاتے ہیں فلسطین، عراق، یہ سب حضرت ابراہیم کا علاقہ ہے. فلسطین، عراق، شام، یہ پیغمبروں کا علاقے. اس میں یہ سمجھا جاتا ہے مہمان نوازی. اگر کوئی آپ کا جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے آپ کا اب تو نمک کھا لیا بھائی ہے نا، تو یہاں بھی اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آیا آپ نے کھانا رکھا، یہ کھانا رکھتے مہمان نوازی ایسے ہوتے پوچھے نہیں آپ کھائیں گے کہ نہیں، آپ لے آئیں جو پکا. پہلے وقتوں میں ہمارے آباء و اجداد اور بزرگ یہی کرتے تھے جو پکا بھی لے آؤ. یہ ہوتا تھا پوچھنے میں کھائیں گے پیئیں گے نہیں کھانا اچھا خدا حافظ ایسا نہیں. تو یہی کہا کہ وہ کھانا بھنا ہوا بچڑا لے. اب یہ ہوتا یہ تھا کہ جو کھانا کھاتا تھا تو اب تو وہ دوست سمجھا جاتا تھا کہ یہ مہمان کھانا کھا رہا ہے دوست. جو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا سمجھتے تھے یہ دشمن ہے، یہ کھانا نہیں کھا رہا تو یہ اس لیے نہیں کھا رہا کہ دشمنی رکھتا ہے ہم سے. تو اب حضرت ابراہیم کو بھی غیر لگے کھانے کی طرف ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے، کھانے کی طرف ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے. تو آپ دل میں ان سے خیفہ ڈرے تو کہا قالوا لا تخف، ڈرنا نہیں ابراہیم، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں لوط کی قوم کی طرف بھیجا گیا، ہم اللہ کے فرشتے ہیں. اور پھر انہوں نے جب خوشخبری سنائی تو یہ کون تھی، حضرت سارہ آپ کے پاس تھی. وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق، تو ان کی بیوی کھڑی تھی ہنسنے لگیں تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی. یعنی جب حضرت سارہ کو یہ خوشخبری دی تو وہ مسکرائیں، ہنسی. ضحکہ ہنسنے کو کہتے ہیں، تبسمہ مسکرانے کو کہتے ہیں. تو وہ ہنسی جب اسحاق کی خوشخبری سنائی. اور اسحاق کے پیچھے یہ بھی کہا کہ اسحاق کو بھی ہم ایک نبی بیٹا دیں گے یعقوب. ایک ماں کے لیے کہ ایک ماں کو پتہ چل جائے آپ کا یہ بیٹا ہدایت والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد بھی ہدایت والی دے گا. ماں باپ کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہے. تو یہی کہا تو ہنسی. لیکن پھر بولی یا ویلتی آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب. بولی ہائے خرابی، کیا میرے بچہ ہوگا، میں تو بوڑھی ہوں اور یہ ہے میرے شوہر یہ بھی بوڑھے ہو گئے. شیخ میں نے پہلے بتایا سفید بالوں والا بوڑھا، یہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں. اور کیا ہے یہ تو بڑی عجب بات ہے. یہ کہنے لگی کہ میرے شوہر بھی. ایک روایت میں آپ کی عمر اتنی دراز ہو گئی تھی کہ آپ 90 سے تجاوز کر گئی تھی حضرت سارہ. حضرت ابراہیم 100 برس اور ایک روایت میں 120 برس، یعنی 90 کی عمر سے. ایک روایت میں کہ آپ 90 کی عمر کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 برس کی عمر کی.
تو اب کہا کہ یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں اولاد ہوگی. حضرت سارہ نے یہ کہا اتنی عمر کے بعد، اور پھر کہ یہ کہ پوتے کو بھی دیکھ سکوں گی، پوتے کی خوشخبری بھی ابھی دے دی. ٹھیک ہے، تو یہی کہا. تو فرشتوں نے کہا تعجب کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت سے یہ ہوگا، اس کی برکتیں ہیں تمہارے گھر پر، اہل بیت یعنی اہل بیت ہے اس گھرانے والوں، اس کی برکتیں ہیں تم پر، اور بے شک وہی ہے حمد کیا ہوا اور ساری خوبیوں کا مالک. تو اب یہ خوشخبری دے دی، اور پھر کہا کہ اب حضرت ابراہیم نے پوچھا اور کس معاملے پر آئے، تو کہا کہ ہم قوم لوط پر عذاب کے لیے آئے ہیں، کیونکہ وہ قوم بھی حد سے گزری ہوئی ہے. اب پھر اس میں تفصیل سے ذکر ہم پچھلی صورت میں پڑھا ہے، قوم لوط کی حرکتیں، ان کا عذاب، یہاں بھی بڑی تفصیل سے ذکر آیا ہے، لیکن وہی چیزیں جو ہم نے پیچھے بیان کر دی، تو لہٰذا اب ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا، اور اس بستی کو بھی اللہ تعالیٰ نے تہس نہس اس کو کر دیا گیا، اور ان کے پتھروں کی بارش ہوئی. اب آگے مدین کا ذکر آ رہا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کی قوم کو، انہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کو پوجو جو تمہارا اور میرا معبود ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو. اب بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں. دیکھیں جو آسودہ حال ہے انہیں ویسے بھی ہیرا پھیری کی ضرورت نہیں، اور آسودہ حال اللہ نے اتنی نعمتیں دی، تو اب کیوں آپ ہیرا پھیری کرنی. تو کہا تمہیں اللہ نے اتنا آسودہ کرا ہوا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ تمہیں گھیر لینے والا عذاب نہ آ جائے، ایسا عذاب تمہیں ساروں کو گھیر لے گا اور تم نکل کے کہیں نہیں جا سکو گے. تو اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو. لوگوں کو دیتے تھے علیحدہ باٹ سے دیتے تھے جس میں وزن کم ہوتا تھا، اور خود لیتے تھے تو پورے باٹ وزن سے لیتے تھے. اور زمین میں فساد نہ کرو، یہ فساد فی الارض ہے، اور اللہ کا دیا جو بچ رہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین کرو. یعنی جو تمہارا رزق حلال کی بچت ہے، اس جیسی بچت کوئی نہیں، چاہے وہ تھوڑی ہو، اس میں برکت ہے. تو یہ کہا اور میں تم پر نگہبان نہیں. تو اب بولے آپ کی قوم کے لوگ، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے خداؤں کو چھوڑ دیں، بت پرستی، یعنی بت پرست ہے یہ لوگ بھی، یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں، مال ہمارے ہم جیسے چاہیں تو لیں، تمہیں اس سے کیا لگے. تو کہا کہ اسی طرح دیکھیں یہ ملاوٹ بھی، جیسے ہمارے یہاں بڑے ایک افسوسناک بات ہوتی ہے نا، دالوں میں دالوں کے رنگ کے پتھر، چاولوں میں چاول کے رنگ کے کنکر پتھر ملا دیے جاتے ہیں. حالانکہ اگر یہ ایمانداری کے ساتھ صحیح چیزیں بھی دیں تو اس میں ان کو نفع جو اس میں ہوگا وہ ویسے نہیں ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی طرح آنکھوں کے سامنے قدرت دکھا دیتی ہے کہ پھر ایسے استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہیرا پھیریوں سے، بے ایمانیوں سے، دغا سے، دھوکہ دہی سے، کہ بچوں کو جو اس طرح ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور جو مال میں ملاوٹ کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کو، بچوں کو ایسے لا علاج امراض ہو جاتے ہیں جس پہ کئی کروڑوں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے پیسے لگتے ہیں. لیکن انسان سمجھتا ہی نہیں اس چیز کو، پھر کہتا ہے برکت نہیں رہی، پیسہ اتنا لگ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو یہی چیز قوم شعیب میں بھی یہی تھی. تو کہا کہ ہم ہمارا مال ہے، جو چاہیں جیسا چاہیں کریں، جس طرح چاہیں بیچیں، جو ملاوٹ کریں، جو وزن میں کمی کریں، ہمارا مال ہے، تم کون ہوتے ہمیں کہنے والے. اور ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے تو ہم کریں گے. تو انہوں نے یہ کہا. تو اب کیا ہے کہ اپنے مال میں جو چاہیں کریں. ہاں تم بڑے عقل مند اور نیک چلن پر ہو نا. اب ایک تنزن کہہ رہے ہیں آپ تو بڑے عقل مند، حلیم ہو، بردبار ہو اور رشید نیک ہو، آپ بڑے نیک ہو. تو کہا ہے میری قوم کیا بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رزقاً حسنہ دیا، اچھی روزی دی، اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگوں. تو جہاں تک بننا سنورنا ہی ہے، اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف چاہتا ہوں کہ اچھے اپنی اصلاح کر لوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کرا اور اسی پر رجوع کرتا ہوں. اب کیا ہوا کہ اب اس قوم نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر بھی عذاب بھیجا، اور ان کو یہ بھی ہلاک ہو گئے. اس کے بعد اب یہ آگے جو ہے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا اے شعیب ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں، اور بے شک ہم تمہیں کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم نے تم پر پتھراؤ کر دیا ہوتا، اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہاری عزت نہیں.
اب یہ کیا کہ اب حضرت شعیب نے ایک کیسا زبردست جواب ان کو دیا کہ میری قوم، کیا تم پر میرے کنبے کا دباؤ زیادہ ہے یا اللہ کا؟ تم میری ذات برادری دیکھ رہے ہو، اللہ سے ڈرتے نہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ تم میرا کنبا دیکھ رہے ہو، رب کو نہیں دیکھ رہے۔ میرے کنبے کی وجہ سے تم مجھے مار نہیں رہے، تحفظ دے رہے ہو، تم اپنے رب کو دیکھو، اس پر ایمان لاؤ۔ حضرت شعیب نے یہ کہا کہ تم نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہوا ہے، بے شک تم جو کر رہے ہو میرے رب کے سب میرے رب کے بس میں ہے، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ کام کرتا ہوں۔ اور اب کیا ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، ایک چنگھاڑ، جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ، اور یہ لوگ کیا تھے؟ گھٹنوں کے بل اپنے گھروں میں اوندھے گر گئے، تباہ ہو گئے، وہ مال، وہ بے ایمانی کا پیسہ، وہ ہیرا پھیری سب۔ پھر یہاں اب آ رہا ہے حضرت موسیٰ کا ذکر، یہ بھی ہم نے ایک تفصیل سے پڑھا، آگے مزید تفصیل آئے گا، فرعون کا واقعہ آ رہا ہے، فرعون کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ وہ، لیکن ادھر ایک خاص بات یہ آ رہی کہ قیامت والے دن فرعون کیا ہوگا، کیا حال ہوگا، یہ ذکر آگے پیچھے نہیں آیا کہ قیامت والے دن اپنی قوم کے، یہ ہے آیت نمبر 98 میں، کہ وہ یقدم قومہ یوم القیامہ، اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا فرعون قیامت کے دن، تو انہیں دوزخ میں لے کر اترے گا، اور کیا ہی برا اترنے کی جگہ ہے یا اترنے کا گھاٹ ہے۔ یعنی یہ حال ہوگا جس طرح آج لوگ اس کی اتباع کر رہے تھے، اس وقت کر رہے تھے، روز محشر یہ ہوگا اسی طرح وہ نے لے کے آگے چلے گا، جیسے لے کے دریا میں اتر گیا، غرق ہو گیا، اسی طرح قیامت والے دن بھی ایسے ہی لے کر اترے گا جہنم کے گھڑے میں۔ اور کہا ان کے پیچھے لعنت پڑی اس جہاں میں، اور قیامت کے دن بھی وہ جو انہیں کمایا ہے وہ ملے گا۔ اور یہ اب کہا جا رہا ہے نبی پاک کو کہ یہ خبریں ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں، اور اس میں کوئی بستیوں کی خبر ہے جو سناتے ہیں، کوئی بستی تو اب بھی اس کی نشانیاں باقی ہیں، اور کوئی جو ہے ختم ہو گئی۔ تو یہ اہل مکہ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ ان کے آنے جانے اور گزرنے کے رستے میں یہ بستیاں آتی تھیں، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بستیاں ہیں، انہیں دیکھو اور تم اپنے آپ کو سنوارو، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ عذاب ایک لمحے نہ پیچھے ہٹتا ہے نہ آگے ہوتا ہے، اور کیا ہے، اور پھر نہ ان کو مہلت دی جاتی ہے۔ اور اللہ جو ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے غیب، اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے، تو اس کی بندگی کرو، اس پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یا الحمدللہ ہماری سورہ ہود بھی مکمل ہو گئی، سورہ یونس اور سورہ ہود انشاءاللہ کل زندگی بخیر رہی تو کل سورہ یوسف انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، وقنا عذاب الصراط، وادخلنا جنۃ مع الابرار۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا رحمان یا رحیم یا الہ العالمین۔ رب کریم، تیری عاجز بندیاں تیری پاکی بیان کرتی ہیں مولا، تیری بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے گناہوں سے بھرے ہاتھ اٹھائے بیٹھی مولا، تجھ سے تیری رحمت کی طلبگار، تجھ سے ہدایت کی طلبگار۔ یا اللہ تو ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ یا الہ العالمین، تیری رحمت، تیرا فضل و کرم کے مولا ہم سب اکٹھے ہوئے، تیرا کلام پاک ہماری زبانوں سے جاری ہوا، اس کے مضامین، اس کے قصص، انبیاء کرام کے قصص قرآن کریم میں ہم نے یا اللہ پڑھے، بیان کرے، سنے، یا اللہ دلوں میں اتارنے کی کوشش کی۔ پاک پروردگار ہمارے اس آنے کو، ہمارے سننے کو، ہمارے اس پڑھنے کو
ہمارے اس بیٹھنے کو تیری بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ جن تیرے نیک بندوں کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، نیک تیرے صالحین کا ذکر پڑھتے ہیں، نیک لوگوں کا ذکر پڑھتے ہیں مولا، ہمیں ان کی سنتوں پر عمل پیرا کرتے ہیں میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال باہر کر، ہمارے دلوں میں فکر آخرت ڈال دے، فکر قبر ڈال دے میرے مولا۔ یا الہی العالمین اس دل سے دنیا کی محبت نکال دے میرے مولا، دلوں کی پاکیزگی عطا فرما دے، دلوں کی طہارت عطا فرما دے، سوچوں کی طہارت عطا فرما دے یا الہی العالمین۔ یا اللہ رب کریم تو ہمارے گھروں کو پاک کر دے، ہماری سوچوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری بصارت کو پاک کر دے، ہماری سماعت کو پاک کر دے، ہماری زبانوں کو پاک کر دے، ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے جسموں کو، ہماری روحوں کو، ہمارے مال کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، ہماری تنہائیوں کو، ہماری محفلوں کو، ہماری اولادوں کو یا اللہ پاک کر دے میرے مولا۔ یا اللہ رب کریم ایسا پاک کرنا کہ نجاست و گندگی کا ایک قطرہ، ایک ذرہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے مال میں، ہمارے اسباب میں نہ داخل ہو سکے۔ یا اللہ رب کریم، یا الہی العالمین دین کے کاموں پہ کمر بستہ کر، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرما، سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرما، دسترخوانوں میں کشادگی عطا فرما، تیرے بندے بندیوں کے لیے دسترخوان سجا سکے یا اللہ، تو آسانیاں فرما دے، غیبی اسباب پیدا فرما دے یا الہی العالمین۔ تہمینہ اور منیب بھائی کے کاموں میں برکتیں دے دے، خیر ڈال دے یا اللہ، کاموں کی آسانیاں فرما، غیبی امداد فرما دے، غیبی اسباب فرما دے یا اللہ، ان کو، ان کے اہل خانہ کو، مناب بھائی کے والدین کو اور بچوں کو صحت تندرستی سلامتی والی زندگی، درازی عمر بالخیر عطا فرما دے یا الہی العالمین۔ تہمینہ کے والدین کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بناتا حد نگاہ وسیع کشادہ فرما، ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغات بنا تا حد نگاہ وسیع کشادہ فرما دے، روشنیوں کا مرکز، خوشبوؤں کا مرکز بنا دے یا اللہ، درجات کی بلندی عطا فرما مولا۔ ہمارے اگنوں کو بخش دے، ہمارے پچھلوں کو بخش دے، ہم گنہگاروں کو بخش دے، ہم خطا کاروں کو بخش دے، ہم سیاہ کاروں کو بخش دے یا اللہ، ہمارے دلوں کی کثافتیں، گندگی، حسد، بغض، کینہ، میل کچل دور فرما دے میرے مولا، اور اس دل میں فکر آخرت، فکر قبر ڈال دے یا اللہ۔ یا اللہ ہماری جو بہنیں تیرے حرم پہنچ چکی ہیں، جو تیاریاں کر رہی ہیں یا اللہ، ان کی حاضریاں مقبول فرما دے یا اللہ، ان کے قدموں کے صدقے ہم گنہگاروں کو، عاجزوں کو وہاں کی حاضریاں نصیب فرما، بار بار حاضریاں، بادب حاضریاں، بار بار ان آنکھوں سے مکے کے نظارے، مدینے کے جلوے دکھا دے میرے مولا، اور مقبول حاضریاں عطا فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ کسی کو محروم نہ رکھنا یا اللہ، یا اللہ رب کریم تو ہمارے لیے آسانیاں فرما، ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا لے میرے مالک۔ کوئی ایسا حکمران بھیج دے جو شریعت پر عمل کرنے والا، شریعت کے احکامات جاننے والا، شریعت کے احکامات پر عمل کروانے والا بھیج دے میرے مولا۔ ہمیں یا اللہ دنیا داروں سے، امریکہ کی غلامی کرنے والوں سے بچا لے، ہمیں امریکہ کی غلامی کرنے والے حکمرانوں سے بچا لے مولا۔ اقرار کرتے ہیں ہمارے عمل ناقص ہو گئے، ہماری عبادتیں ناقص ہو گئی، ہماری نیتوں کے اخلاص ناقص ہو گئے مولا، لیکن ہمارا امتحان اور نہ لے یا اللہ، ہمیں امریکہ کی غلامی کرنے والے حکمرانوں سے چھٹکارا عطا فرما دے، ہمارے لیے ایسے حکمران تھے جو سرکار کی غلامی کے دعوے دار ہو، سرکار کی غلامی کا پٹا جنہوں نے گلے میں ڈالا ہو میرے مولا۔ اور یا اللہ ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو یا اللہ، یا اللہ امت مسلمہ پر رحم کر، یا اللہ مفاد پرستوں کے ٹولوں سے بچا لے یا الہی العالمین، دنیا داروں سے بچا لے، کرپشن والوں سے بچا لے میرے مولا، ہماری دعائیں قبول فرما، آمین اللہم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا رب ہم سب کو نصیب کرنا کلمہ حق پڑھنے کی توفیق، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم آمین۔